बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स की एक खूबसूरती और मेरे लिए बहुत बड़ी इन्जॉयमेंट उसकी ये भी है कि आई गेट टू चूज़ के कौन से दोस्त यहाँ पे आते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर पीपल आई एडमायर, पीपल आई लुक अप टू, और जिनको गोल्ड स्टैंडर्ड जुडिशरी के उस साइड के ऊपर भी और वकालत में इस साइड पे भी, और वकालत की लीडरशिप के अंदर बार पॉलिटिक्स के अंदर भी जिसको मैं कंसिडर करता हूँ, उनको मैं यहाँ पे बुलवा सकता हूँ और आपके सामने भी पेश कर सकता हूँ। और बार बार ही जैसे कि हम कहते हैं कि बी लाइक दिस मैन, उनको हमारी खुशकिस्मती मौजूद है। हमारी आज खुशकिस्मती ये है कि हमारे दरमियान जनाब सोहेल शफीक साहब मौजूद हैं, साबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी हैं, साबिक वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी रह चुके हुए हैं, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ उनका ये है कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनलिज्म अगर मैंने प्रोफेशन में देखा है, ही इज़ वन ऑफ द फ्यू जिनको सोहेल के आई कैन क्लियरली से कि बी लाइक सोहेल शफीक साहब, बिकॉज इनको मैंने इनकी कमिटमेंट टू ट्रेनिंग ये है कि हमने जब लाहौर सिविल कोर्ट में कोई तकरीबन 10 साल पहले ट्रेनिंग वगैरह शुरू की, तो लॉ ऑफ इंजंक्शंस के ऊपर, जो कि 99% वकालत सारी की सारी सिविल कोर्ट की है ही इंजंक्शन की, स्टे लब्ध है कि नहीं लब्धता उसके ऊपर ही होता, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉबली। उसके लिए हमने सोहेल शफीक साहब को बुलवाया और इन्होंने वक्त दिया और एक आउटस्टैंडिंग लेक्चर डिलीवर किया, वो भी अभी भी रिकॉर्ड करके मौजूद है। तो जिस आदमी को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और इनका तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि जुडिशरी की दूसरी साइड से भी देखा हुआ है, सो ही कैन ऑल्सो गिव यू एन इनसाइट ऑन द इन द माइंड ऑफ द जज कि कहाँ पे स्टे बनता है, कहाँ पे नहीं मिलता, वहाँ पे भी इन्होंने लेक्चर दिया। उसके बाद पिछली मरतबा जब बार वोकेशनल कोर्स भी किया, तो सोहेल शफीक साहब को वंस अगेन हमने ये कहा इस दफ़ा फैमिली लॉ के ऊपर, जो कि एक न्यू यंगस्टर के लिए, नए यंगस्टर के लिए, रेंट लॉस का तो भी सुबह लेक्चर हुआ है, वन ऑफ द एसेंशियल सोर्सेज ऑफ इनकम एज वेल। फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स होनी है, किसी ने फौत होना है, इनहेरिटेंस होनी है, आपके हमसाई के अंदर होनी है, तो वहाँ पे आपकी कमाई का इनिशली पोटेंशियल वहाँ पे मौजूद है। उसके अंदर रेलेवेंट कानून क्या है और किस तरीके से ये मामलात लेके आगे चलते हैं, उसके लिए वी थॉट वंस अगेन, पिछली दफ़ा भी आउटस्टैंडिंग लेक्चर डिलीवर किया और आज भी आपके दरमियान मौजूद हैं। वंस अगेन हिज कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, और ख़ास तौर पे आपके लिए कमिटमेंट के अपना वक्त देकर आए हैं और यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। बार वोकेशनल कोर्स इज वेरी ऑनर्ड टू हैव बिटवीन अस सोहेल शफीक साहब। सर प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। आप थैंक यू वेरी मच। अहमद क़यूम साहब ने बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी फीलिंग्स का। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब चूँकि यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे, वो दे आर न्यू कमर्स प्रोफेशन में ऑलमोस्ट। हाँ जी। और जब आप आगाज़ करने जा रहे हैं वकालत का, तो इनिशियली जो आप लोगों को छोटे छोटे केस मिलने शुरू होंगे, या आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो आपको कंसल्ट करेंगे, जब आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, अजीज़ रिश्तेदार, कोई किसी को प्रॉब्लम है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इनिशियली जो मैंने देखा है यंगस्टर्स को अप्रोच किया जाता है, या जिसमें उनका होता है वो फैमिली रिलेटेड मैटर्स ही होते हैं। इसको थोड़ा सा, इसका मैं ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन यूँ दूँगा। वैसे तो सबको इंट्रोडक्शन है फैमिली लॉज का। ये एक ऐसा मतलब फील्ड ऑफ लॉ है जिसको कंपैरेटिवली सबसे आसान समझा जाता है। हम जब ये फैमिली केसेस करना तो कोई मतलब वो समझते हैं कि कोई ख़ास महारत की ज़रूरत नहीं है, तलाक का दवा ही करना है, कोई भी कर सकता है, बच्चों का ख़र्चा तो है, वो क्या क्लेम करना है, उसके अंदर कौन सी कोई टेक्निकल चीज़ें हैं। कंसेप्ट ये है कि फैमिली लॉज जो हैं और फैमिली लॉज की प्रैक्टिस जो है ये बड़ी आसान सी चीज़। लेकिन मैं मतलब 30-40 साल हो गए इस प्रोफेशन में, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव फील्ड ऑफ लॉ और प्रैक्टिस जो है वो फैमिली लॉज है। मर्डर केसेस से ज़्यादा मैं इनको इम्पॉर्टेंट समझता हूँ,
کہ ایون جو آپ کے کرمنل کیسز ہیں اس کے اندر تو شاید کسی ایک انڈیویجول کی لائف اور لبرٹی ایٹ سٹیک ہو سکتی ہے، لیکن فیملی لاز کے اندر جنریشنز کے اوپر اس کے افیکٹ ہوتے ہیں، نسلوں کے اوپر اسپیشلی. اب یہ اور اٹ از ویری الارمنگ کہ ویسٹ میں تو فیملی کا کنسیپٹ ختم ہو چکا اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں اپنے فیملی سسٹم کو بریک اپ کرنے کی طرف. پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ لاہور میں جو لٹیگیشن ہے اس میں بہت زیادہ جو اضافہ ہو رہا ہے وہ فیملی کیسز کی لٹیگیشن ہے. اس میں سپریشن کے کیسز بھی ہوں گے، اس میں بچوں کی کسٹڈی کے بھی ہوں گے، اس میں مینٹیننس وغیرہ کے بھی ہوں گے. سو دس از ویری الارمنگ. اور اس میں کچھ گائیڈنس کچھ اس کے اندر ایک علیحدہ سے لمبی ڈبیٹ ہے کہ اس کی کیا ریزنز ہیں اور اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. بہرحال انیشیلی میں آپ سب دوستوں کو، آپ نے پڑھا تو ہوگا، آپ نے امتحان دیا ہے تو سب نے اپنے فیملی لاز پڑھے، لیکن پریکٹیکل اسپیکٹ سے اس کی جو چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ابھی ہم صبح ہو کے آئے ہیں سر، ان کو ساروں کو کورٹ وزٹ وغیرہ کروائی ہے تو وہاں پہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اب سینئر سول جج صاحب بھی علیحدہ ہے فیملی کے لیے، اور انہوں نے رجسٹری بھی اتنی زیادہ امپورٹنس ہو چکی ہے اس کی کہ سول ایک علیحدہ ہے، کرمنل کا ایک سینئر کرمنل کے علیحدہ انہوں نے جج صاحب رکھے ہوئے ہیں معاملات کے، اور اس کے لیے فیملی کے لیے مکمل طور پہ علیحدہ بیچ میں برانچ بنائی گئی ہے. سو دا نمبر آف اسکوپ آف ارننگ جو آپ کی یہاں پہ موجود ہے اس چیز سے ہی آپ کو انڈیکیٹ ہو جانی چاہیے. سوری سر. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ اب میری انفارمیشن تھا، مجھے بھی کل پتہ چلا کہ انہوں نے ایگزیکیوشن کے لیے ایک علیحدہ سے کوڈ بنا دی ہے جو صرف پھانسی مل جاتی ہے نہیں، ڈگری جو ہے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے اوپر نیچے. اچھا سو جی وی ول اسٹارٹ جو فیملی لاز ہیں. اب فیملی لا ایک بڑی واسٹ سی براڈ سی ٹرم ہے، اس کے اندر بہت سارے قوانین آ جاتے ہیں. کچھ قوانین کا مجموعہ ہے جو ریلیٹ کرتا ہے فیملی میٹرز کے ساتھ، جن کے اندر مینلی فیملی کورٹس ایکٹ ہے وچ ڈیلز ود دی پروسیجر اینڈ دی نیچر آف کیسز، کون کون سے ہیں، کس طرح ہوں گے، کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ رولز ہیں، اسی ایکٹ کے نیچے جو رولز بنائے گئے ہیں دیز آر ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ رولز. پھر گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے وچ ڈیلز ود دی کسٹڈی آف دی مائنرز، ایک بڑا ڈیٹیل اس کا سبجیکٹ ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. ڈسولوشن آف مسلم میرج ایکٹ ہے، چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ ہے، مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے. یہ چند قوانین ہیں مینلی جو جن کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے ہمارا فیملی کوڈس، فیملی ڈسپیوٹس کا سسٹم جو ہے. 1961 نا، ہاں 65 لکھا ہوا ہے. اوکے پرہیپس 65 میں I'm not sure، ویسے دیکھ لیجیے گا آپ. 60 میرا خیال ہے 65 ہے کیونکہ ایوب صاحب کے دور پہ، جنرل ایوب کے دور میں آئے تھے. 61 نہیں ہوگا. اب نیکسٹ کوشچن اس کے فیملی کورٹ میں کس طرح کے کیسز آ سکتے ہیں. آپ ہر اسٹیچوٹ کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک اس کے اندر پروویژن ہوگی جورسڈکشن کی، چونکہ یہ اسپیشل لا ہے. اچھا میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ فیملی لاز پہلے انیشلی جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوتے تھے وہ سارے سول کورٹس انٹرٹین کرتی تھی. ایون آپ کی بینکنگ کورٹ جو بعد میں بنی ہے، بینکنگ لاز، سروس لاز، یہ سارے کے سارے کیسز کو ڈیل کرتی تھی سول کورٹ، بیکاز دی سول کورٹ از دی کورٹ آف الٹیمیٹ جورسڈکشن. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب برڈن بڑھتا گیا تو پھر انہوں نے فیملی کورٹس علیحدہ کر دی. اب فیملی کورٹس، اس سے پہلے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ بھی تھا. اب فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر جو کیسز جن سے وہ ڈیل کرتے ہیں، یہ اس کا سیکشن ہے 5، اس کے اندر جورسڈکشن دی گئی ہے کہ کون کون سے کیسز فیملی کورٹس ایکٹ کے تحت ٹرائی ہوں گے. یہ وقتاً فوقتاً اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے. مثلا آپ دیکھیں گے اگر پہلے شروع میں یہ شاید یہ 6 یا 7 نمبر کی حد تک تھا، پھر اس میں نمبر 9 ایڈ ہوا، میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو، پھر اس کے بعد 10 ایڈ ہوا، یعنی اس کی جورسڈکشن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. یہ امینڈمنٹس کے ذریعے اس میں یہ ایڈ ہوتی گئی چیزیں. مثلا پہلے ڈسولوشن آف میرج ہے. ڈسولوشن آف میرج سے مراد طلاق. اب اس کی بھی دیر آر 2 kinds آف ڈیورس ہمارے یہاں. ایک تو ہے خلا،
وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. خلا ہے یہ اسلامک کنسیپٹ ہے کہ خلا میں اے وومن کین سے کہ میں اپنے کوئی رائٹس جو میں نے بینیفٹس جو میں نے اپنے ہسبینڈ سے گین کیے ہیں میں ان کو سرنڈر کرتی ہوں اور یہ مجھے سپریٹ کر دے. ایک یہ خلا ہے. ایک ہے ڈسولوشن آف میرج. ڈسولوشن آف میرج خلا سے ایک مختلف چیز ہے. اس کے اندر مختلف گراؤنڈز ہیں جن کی بیسس پہ اے وومن کین کلیم سپریشن آف میرج. مثلا ایک خاتون چاہتی ہے کہ وہ اپنا جو بینیفٹس اس نے اپنے ہسبینڈ سے لیے وہ سرنڈر نہ کرے, یا کوئی اور وجوہات ہے جو اس کے اندر دی گئی ہیں ڈسولوشن آف میرج میں, ان وجوہات کی بنا پہ وہ سپریشن چاہتی ہے, تو وہ جو دعویٰ کرے گی اس میں جو گراؤنڈز ہوں گی وہ ڈسولوشن آف میرج جو لا ہے اس سے اس کے اندر دی گئی ہیں گراؤنڈز. میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے. مثلا اس میں کرویلٹی ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, اینڈ مینی ادرس. تو اگر وہ ان کی بیسس پہ کلیم کرتی ہیں سپریشن, دیٹ ول ناٹ بی خلا. اگر وہ ان پہ کلیم نہیں کرتی, خلا کی بیسس پہ کلیم کرتی ہے, تو دین شی ہیز ٹو سرنڈر سم رائٹس. جس طرح کورٹس نے آج کل ایک بنایا ہوا ہے کہ جی حق مہر جو ہے اس کا اتنے % وہ سرنڈر کرے گی, جو اس کو واپس کرے گی, ریٹرن کرے گی. ایک تو یہ ہے. دوسرا ڈاور ہے. ڈاور مینز حق مہر کی اماؤنٹ جو اس کو دی گئی یا دی جانی ہے اس سے ریلیٹڈ. مینٹیننس مینز خرچہ خاتون اپنے بچوں کا کلیم کر سکتی ہے. ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کو عرف عام میں بازو دعویٰ کہتے ہیں. ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس از اے سوٹ وچ نارملی از بینگ فائلڈ بائی دی ہسبینڈ. اگر اس کی بیوی اس سے ڈیورس بھی نہیں لے رہی اور اس کے ساتھ بھی نہیں رہ رہی, شی از لیونگ سیپریٹ, تو وہ ایک اس دعوے کے ذریعے وہ اپنا رائٹ کلیم کر سکتا ہے ٹو پرفارم ہر میریٹل اوبلیگیشنز, کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے. دس از سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس. 5th نمبر پہ کسٹڈی آف چلڈرن ہے اینڈ دی وزیٹیشن رائٹس آف پیرنٹس ٹو میٹ دیم. یہ اگر آپ دیکھیں گے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اینڈ وزیٹیشن رائٹس آف پیرنٹس ٹو میٹ دیم, یہ بعد میں ایڈ ہوا. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں نا. پہلے صرف یہ بچوں کی کسٹڈی پہ ہی جھگڑا ہوتا تھا کہ جی بچے ماں کے پاس رہنے ہیں, باپ کے ساتھ رہنے ہیں, لیکن اب آہستہ آہستہ اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ چونکہ اس کسٹڈی کی پٹیشن کے فیصلے میں تو سال ہر سال لگ جائیں گے, اس دوران بچوں سے جو ملاقات کرنی ہے ماں نے یا باپ نے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور وہ کورٹ کیسے ریگولیٹ کرے گی, اس کے لیے بھی یو کین کلیم تھرو ٹو دی فیملی کورٹ. اچھا, پھر گارڈین شپ ہے. گارڈین شپ از دی سیم. گارڈین کون اپوائنٹ ہوگا, ماں یا باپ میں سے یا کوئی اور. جیکٹیٹیشن آف میرج. جیکٹیٹیشن آف میرج سے کیا مراد ہے, کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے جیکٹیٹیشن؟ میاں بیوی ہیں, ہاں ٹو سم ایکسٹینٹ. جیکٹیٹیشن آف میرج ہے, اس کو اردو میں کہتے ہیں تکذیب نکاح, یعنی یہ نکاح ہوا ہی نہیں, یعنی ہماری کوئی ایسا کانٹیکٹ نہیں ہے میاں بیوی کا درمیان, یا ایسا کوئی نکاح نہیں ہوا, اس کو جیکٹیٹیشن آف میرج کہتے ہیں. مثلا یہ نارملی بہت ہوتا ہے کیسز میں کہ وومن کلیمز کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے, اس نے میرے سے شادی کی تھی, اس کی سرٹن چیزیں ہو سکتی ہیں, یا خاوند کی طرف سے کہ یہ میری بیوی ہے وہ کلیم کرتا ہے, تو اینی ون آف دیم کین فائل اے سوٹ فار جیکٹیٹیشن آف میرج کہ یہ ہمارا کوئی ایسا نکاح نہیں ہوا اور یہ جو نکاح کلیم کیا جا رہا ہے دس از رانگ, اس کو جیکٹیٹیشن آف میرج کہا جائے. نیکسٹ ہے جی دا پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگنگز آف اے وائف اینڈ چائلڈ لیونگ ود ہز مدر. پرسنل بلانگنگز آف اے وائف اینڈ چائلڈ. اب یہ دیکھیے اوپر ہمارے نے دیکھا, اوپر جو پہلی جو کیٹیگریز تھی اس کے اندر طلاق بھی آ گئی, اس کے اندر حق مہر بھی آ گیا, اس کے اندر مینٹیننس بھی آ گیا, خرچہ نان نفقہ بھی آ گیا, یہ ساری چیزیں آ گئی. لیکن پھر بعد میں احساس ہوا کہ مثلا ایک خاوند نے اپنی بیوی کو نکال دیا گھر سے اور اس کے تمام ڈاکومنٹس اس نے اپنے پاس رکھ لیے, جس کے اندر اس کی ڈگریاں بھی ہیں, اس کی پاسپورٹ بھی ہے, اس کی اور کوئی چیزیں اس نے رکھ لی ہیں جو سامان جہیز میں تو نہیں آتی. گولڈ تو چلے ایک طرح سے سامان جہیز میں آ جاتا ہے, یا اگر نہیں بھی اس کے بعد بھی ہے, اس کو کسی نے گفٹ دیا, تو وہ ساری چیزیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں جن کو وہ کلیم کر سکتی ہیں. پھر اینی ادر میٹر ارائزنگ آؤٹ آف دی نکاح نامہ. اب میں آگے چل کے آپ کو نکاح نامہ دکھاؤں گا. اس نکاح نامے کا جو پرفارما ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ دیر آر
سرٹن کنڈیشنز، بعض اوقات حق مہر سے ہٹ کے بھی کچھ کنڈیشنز میں نکاح ہوتا ہے. مثلا کوئی پراپرٹی ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کو دینے کا وعدہ کرتا ہے، یا کوئی کیش یا اینی تھنگ، یا کچھ کنڈیشنز. اور وہ یہ ایک بڑا سا ڈبیٹ رہی کہ کیا وہ حق مہر میں آئیں گی یا وہ سیپریٹ ہیں، کیونکہ حق مہر کا کالم علیحدہ ہے اور ان کنڈیشنز کا کالم علیحدہ ہے. لیکن اور پھر یہ بڑا سا یہ بھی ڈسپیوٹ رہا کہ حق مہر کلیم کرنے کے لیے تو فیملی کورٹ میں جائیں گے، لیکن جو باقی کنڈیشنز ہیں ان کو کلیم کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ تو پہلے یہ ویو تھا کہ ان کو کلیم کرنے کے لیے آپ سول کورٹ میں جائیں گے. مثلا نکاح نامہ میں حق مہر لکھا ہوا ہے 5000 اور وہ کہتا ہے جی میں نے نکاح کے وقت دے دیا، بیوی بھی کہتی ہے کہ نکاح کے وقت مجھے حق مہر مل گیا، لیکن اس کے اندر جو کچھ کنڈیشن یہ بھی تھی کہ یہ مجھے ایک فلاں گھر ہے یہ میرے نام ٹرانسفر کرے گا. اب وہ نہیں اس نے کیا. سو ایک عرصہ یہ ڈیبیٹ رہی کہ اس کی جورسڈکشن اس گھر کو لیے جو عورت دعویٰ کرے گی کیا وہ فیملی کورٹ میں ہوگا یا وہ سول کورٹ میں ہوگا، کیونکہ وہ حق مہر نہیں سول کورٹ میں اب نہیں ہوگا، پہلے وہ سول کورٹ میں ہی جاتے تھے. اب آپ دیکھیں نا یہ امینڈمنٹس کے بعد یہ چیزیں آئیں نا، اب دیکھیں انہوں نے لکھ دیا ہے اس کی جورسڈکشن کے اندر کہ اینی ادر میٹر ارائزنگ آؤٹ آف دی نکاح نامہ، اگر نکاح نامہ میں لکھا ہوا ہے تو پھر فیملی کورٹ میں ہی جائے گا، رائٹ. اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو سیکشن 5 جو ہے نا، اس کی میں آگے ورڈنگ پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ فیملی کورٹ کی ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے. ایکسکلوسیو جورسڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور عدالت ایسے کیس کو نہیں سن سکتی. سو اف شی ہیز ٹو کلیم اینی تھنگ رائزنگ آؤٹ آف نکاح نامہ، جس کا نکاح نامہ میں اندراج ہے، تو اس کے لیے اس کو فیملی کورٹ ہی جانا ہوگا. ایک چیز اور یہاں دیکھ لیجئے کہ یہاں آپ کو کسٹڈی آف مائنرز بھی نظر آ رہا ہے اور گارڈین شپ بھی نظر آ رہا ہے. یہ یہاں لاہور میں گارڈین کورٹس علیحدہ سے ہیں اور گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ بھی ہے. گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اس پروسیجر کو ریگولیٹ کرتا ہے جو گارڈین شپ کے لیے ہوگا، لیکن یہ سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ یہ سارے کیسز کس نے سننے ہیں؟ فیملی کورٹ. لہذا گارڈین کورٹ از آلسو اے فیملی کورٹ، اور اگر گارڈین کورٹ میں نہیں بھی کیس تو یہ کیس فیملی کورٹ بھی سن سکتی ہے، بلکہ سننا ہی فیملی کورٹ نے ہے. ان ادر ورڈز سیکشن 5 کے تحت یہ سارے کیسز گارڈین شپ کے کیسز بھی ایکچولی فیملی کورٹ نہیں سن رہے ہیں، اور گارڈین کورٹ جو ہے وہ بھی فیملی کورٹ ہی ہے. لاہور میں علیحدہ سے ہیں، باقی ضلعوں میں نہیں ہے. لاہور میں گارڈین کورٹس، کیونکہ پہلے یہ گارڈین والے میٹرز علیحدہ ہوتے تھے، اب تو خیر سارے کیسز ہی ان کے پاس بھی جا رہے ہیں اور فیملی کورٹس میں بھی جا رہے ہیں. سر عدالت تو چلے آپ نے وہ ایک ہی ہے، لیکن سر پروسیجر بھی کون سا فالو کرے گا کہ اگر اس کا جورسڈکشن ہے اور گارڈین وارڈ کے سیکشن پر جس کی پٹیشن ہے، کیونکہ ہم نے سر ایک دعویٰ دائر کیا لیکن عدالت اس کو پٹیشن کے طور پہ ٹریٹ کر رہی ہے. نہیں دعویٰ دیکھیں وہ اس کو ایک ہوتا ہے کہ کسی سبجیکٹ کو کون سا لا ڈیل کرتا ہے، وہ ڈیل تو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ہی ہونا ہے، رائٹ. گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ہی آپ نے پٹیشن فائل کرنی ہے، اور آگے اس کا جو پروسیجر ہے وہ فیملی کورٹس ایکٹ والا ہے. فیملی کورٹس ایکٹ میں جو پروسیجر اور رولز کے اندر جو پروسیجر دیا گیا ہے، پروسیجر وہی فالو ہوگا. ایک ہوتا ہے پروسیجرل لا، رائٹ. سو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ از ناٹ اے پروسیجرل لا، اس کے اندر پروسیجر نہیں ہے. اس کے اندر تو وہ یہ ہے کہ آپ نے کس گارڈین شپ کے لیے جا رہے ہیں، وزیٹیشن کے لیے جا رہے ہیں، پرسن آف پراپرٹی کے لیے جا رہے ہیں، گارڈین ایز اے گارڈین فار پراپرٹی اپوائنٹ ہونا چاہ رہے ہیں، یا پرسن کے لیے، وہ چیزیں ہیں. لیکن پروسیجر جو فالو ہوگا وہ فیملی کورٹس ایکٹ کے تحت ہی ہوگا. میری اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ ہوئی تھی کہ جو اس میں ذکر ہے نا وارڈ کا، جی ادھر جو مائنرز ہیں وہ چونکہ اگر فیملی میٹر میں جو چلڈرن ہیں تو یہ اگر وہ میٹر ہوگا تو فیملی کے تحت ہی پروسیجر فالو ہوگا. لیکن اگر جو وارڈ ہے وہاں پہ، کیونکہ اس میں ہے کہ اگر وارڈ کو آپ ریموو کر لیں فرام دی کسٹڈی آف تو اس کے لیے وہ پٹیشن جو ہے یہ وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو میں میری انڈرسٹینڈنگ نہیں. دیکھیں بات آپ کی ہے، میری انڈرسٹینڈنگ کی نہیں ہے، بات ہے لا کی، اینڈ لا از ویری مچ کلیئر. اب سیکشن 5 پڑھیں نا، سیکشن 5 نے ساروں کی جورسڈکشن بار کر دی. انہوں نے کہا کہ دا فیملی کورٹ شیل ہیو دی ایکسکلوسیو جورسڈکشن. اب اس نے سب کو آؤٹ کر دیا، ایون ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سیشن کورٹ. نو کورٹ کین ٹیک کاگنیزنس آف اینی میٹر وچ فالز ود ان دس شیڈیول، رائٹ. قانون تو یہ ہے اور قانون ہی چلے گا.
باقی آ جاتا ہے کہ فیملی کورٹس ایکٹ میں آپ نے درخواست، جیسے میں آپ کو اس کو اس طرح سمپلیفائی کر لیتے ہیں کہ سول کوڈ کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز کے دعویٰ جاتے ہیں. آپ کر رہے ہیں سوٹ فار پوزیشن، سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس، سوٹ فار انجنکشن. وہ سارے سوٹس کس قانون کے تحت ریگولیٹ ہو رہے ہیں؟ وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ہو رہے ہیں. جہاں آپ رہے ہیں سول کوڈ میں، پروسیجر سول کوڈ کا فالو ہوگا. اب آپ دعویٰ کر رہے ہیں سوٹ فار پریمپشن، اس کا لایا علیحدہ ہے. جب آپ سوٹ فار پریمپشن فائل کریں گے تو پریمپشن والے قانون کے تحت جائیں گے، لیکن پھر سول کوڈ میں جائیں گے تو پروسیجر وہی سول کوڈ والا ہوگا. کسی اور قانون کے تحت دعویٰ دائر کریں گے تو جائیں گے سول کوڈ تو پروسیجر سول کوڈ والا فالو ہوگا. رائٹ. سو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت آپ کی پٹیشن تو ضرور گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ہے کہ سیکشن 7 کی ہے یا سیکشن 25 کی ہے، لیکن اس میں کوڈ کون سی ہوگی اور کوڈ کا پروسیجر کیا ہوگا وہ فیملی کوڈ ایکٹ اور رولز. کلیئر. اچھا، اب سملرلی یہاں پہ اس کا ایک پارٹ 2 بھی ہے جس پہ بہت کم غور کیا جاتا ہے اور اس پہ نہیں دیکھتے. یہ ہے اٹ ریلیٹس ٹو کریمنل میٹرز. فیملی کوڈ کو سیم ٹائم پہ مجسٹریٹ کے اختیارات بھی حاصل ہیں اور وہ کریمنل کورٹ بھی ہے. تھوڑے سے سرٹن پورشن ہے لا کا، اس کے اندر وہ انہوں نے اوفینسز دیے ہوئے ہیں کہ اوفینسز اینڈ ایڈ اینڈ ابیٹمنٹ دیر آف انڈر سیکشن 337A1 F1 341 342 اینڈ دس آف PPC. یہ وہ اوفینسز ہیں نارملی جو ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹ کرتے ہیں. ایسے میٹرز میں جب FIR ہوگی تو وہ آرڈینری سول کورٹ میں کریمنل کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا. اب یہاں فرق آ گیا نا جی کہ نارملی اگر 337F1 کی FIR ہوتی ہے تو آپ نے جانا ہے مجسٹریٹ کے پاس، لیکن اس سیکشن نے ایکسکلوڈ کر دیا کہ اگر وہ جھگڑا جو ہوا وہ فیملی میٹر ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ کوئی دوست لڑ پڑے کوئی اور، وہ تو کریمنل میٹر ہے. ایک ہے کہ ہسبینڈ نے وائف کو ٹارچر کیا، وائف نے ہسبینڈ کو ٹارچر کیا، بچے کو مارا، گھر کے اندر ایک جھگڑا ہے جس کے اندر یہ اوفینس کمٹ ہوا ہے، دین اس کی جورسڈکشن کریمنل کورٹ کی آؤسٹ ہو گئی. ایکسکلوسیو جورسڈکشن کا مطلب ہے کہ اس نے کریمنل کورٹ کی جورسڈکشن آؤٹ، وہ فیملی کورٹ سنیں گی اس کا ٹرائل بھی فیملی کورٹ کرے گی، لیکن ٹرائل کو پروسیجر کیا ہوگا جو کریمنل کورٹس کا ہوتا ہے CRPC فالو کرے گی، جورسڈکشن فیملی کورٹ کی ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں اگر ایک خاتون کی نہیں ہسبینڈ نہیں کر سکتا. انہوں نے جو انویسٹیگیشن کرنی ہے اس کے بعد جو رپورٹ سبمٹ کرنی ہے 173 کی، ایسے کیسز میں وہ فیملی کورٹ کو سبمٹ کرے گی. رائٹ. اب نیکسٹ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جو عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ فیملی کورٹ میں صرف میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس ہر روز نئی سے نئی پروپوزیشن آتی ہے. مثلا ایک کیس کے اندر ایک خاتون جو ہے میرڈ وومن، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا سامان جو ہے وہ اس کے سسرال والوں کے پاس ہے، اس کے ساس سسر یا اس کے بھائی ان کے پاس. ناؤ دا کوشچن از کہ اب وہ کس کے خلاف دعویٰ کرے گی؟ کیونکہ اس کا ہسبینڈ تو مر گیا ہے، تو اس کے خلاف وہ کیسے دعویٰ کرے گی؟ یا یہاں پہ انہوں نے اس کو بڑا براڈ اس کو کر دیا ہے، واسٹ کر دیا کہ پارٹی شیل انکلوڈ. پارٹی مینز ایک تو پارٹی ہو گیا نا کہ دو فری کین جو ہیں دے آر پارٹی. اب آگے شیل انکلوڈ کا مطلب کہ اس کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہوں گے. Any person whose presence as such is considered necessary for a proper decision of the dispute and whom the family court adds as a party to such dispute. اس کے اندر فیملی کورٹ کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ خود بھی کسی کو ایڈ کر سکتی ہے ایز اے پارٹی. کلیم نہیں کیا آپ نے، دعویٰ میں نہیں لکھا، لیکن فیملی کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. اس کو ایک پریکٹیکل آسپیکٹ سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک شخص نے نکاح کے وقت لکھا کنڈیشن کہ میں اپنا گھر جو ہے اپنی بیوی کے نام ٹرانسفر کر دوں. بیفور دیٹ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے.
اب وہ اس کا گھر جو ہے وہ ڈیوالو کر جاتا ہے اس کے لیگل ایئرز پہ. لیگل ایئرز میں اس کی بیوی بھی ہے اور اس کے اگر بچے نہیں ہیں تو پھر اس کے ظاہر پیرنٹس بھی آئیں گے. وہ اس ڈگری سے بچنے کے لیے کہ اس خاتون کو یہ گھر نہ لے جائے, وہ آگے کسی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, رائٹ. اب اس سیکشن کے تحت that lady can file a case against her father-in-law and mother-in-law and others. لیکن during the proceedings if the court comes to the knowledge کہ جی انہوں نے انٹینشنلی ٹرانسفر کر دی ہے پراپرٹی, فردر آگے ایلینیٹ کر دی ہے صرف اس ڈگری سے بچنے کے لیے, تو کورٹ خود سے بھی اس پارٹی کو بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہے دعوے کے اندر. پلیٹیف بھی کر سکتا ہے, کورٹ بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو اتنا واسٹ کر دیا گیا ہے ڈیفینیشن کو, تاکہ یہ صرف کنفائن نہ رہے میاں بیوی کے درمیان کسی کے بھی. اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی کیسز فیملی میٹرز خواتین کی طرف سے ہی فائل ہوتے ہیں, پلینٹف خواتین ہی ہوتے ہیں. اور ماسوائے ایک سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کے, جس میں ہسبینڈ کی طرف سے کلیم ہوتا ہے کہ شی از ناٹ پرفارمنگ ہر میریٹل آبلیگیشنز. لیکن اس کے اندر اگر آپ پڑھیں گے ڈیفینیشن تو اس کے اندر کوئی ضروری قانون میں ایسا نہیں لکھا کہ وائف ول فائل اے سوٹ یا وومن ول فائل اے سوٹ. اس میں اینی پرسن ہے, اینی پارٹی ہے. تو سم ٹائمز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے. یہ ایک ججمنٹ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا. یہ اس کی سائٹیشن ہے عزیر اعظم ورسز جج فیملی کورٹ. اٹس ویری انٹرسٹنگ پروپوزیشن. اور یہ آنریبل جسٹس ایکس جج جسٹس شان گل صاحب کی ہے, آتھرڈ ججمنٹ. اٹس ویری بیوٹیفل ججمنٹ, اس کو ضرور پڑھیے گا. یہ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. اب اس کے اندر یہ ہوا, نارملی کیا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں کچھ ایگزیجریٹ بھی کرتی ہیں چیزوں کو. ہمیں عادت ہے, مثلا ایک خاتون اگر اپنا گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے یا اس کے ہسبینڈ نے اس کو آؤٹ کر دیا, اس کا جو سامان جہیز پڑا ہے اگر اس کی مالیت 10 لاکھ ہے تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کے دعویٰ دائر کر دے گی 20-25 لاکھ کا. اور سم ٹائمز ایسا بھی دیکھا گیا کہ خواتین جان بوجھ کے اپنا سامان جہیز نہیں لیتی, اپنا گولڈ لے گئیں اور باقی چیز اس نے پڑھی رہتی. اس نے کہا میں عدالت سے لوں گی, کیونکہ عدالت میں اس نے جو لکھ دینا ہے اس کو کافی کچھ مل جانا ہے. اب ایسا ایک کیس ہم نے بھی کیا جس میں خاتون کو وہ ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ اپنا سامان اٹھا لیں اور وہ نہیں لے کے جا رہی. سو ان دس کیس دیٹ ہسبینڈ فائلڈ اے سوٹ فار ریٹرن آف ڈاوری آرٹیکلس. اس نے اپنی بیوی کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا کہ جی اپنا سامان اٹھا لے جائے سامان اپنا. اب چونکہ ہم لکیر کے فقیر ہیں تو وہ فیملی کورٹ نے کہا کہ جی آپ کدھر آ گئے ہیں, وہ خاتون آئے سامان لینے, آپ کیوں آ گئے ہیں. انہوں نے اس کے وہ پلینٹ ریجیکٹ کر دی. تو ہی assailed that order in a writ petition before the Honorable Lahore High Court. تو اس پہ یہ ججمنٹ ہے اور اس پہ سارا انہوں نے تھریش کرا. انہوں نے یہی لکھا کہ اس میں کہیں یہ نہیں ہے قانون میں کہ صرف خاتون دعویٰ کر سکتی ہیں. میل کین آلسو فائل اے سوٹ. وہ ہسبینڈ ہے, اس نے ٹھیک دعویٰ دائر کیا, فورم صحیح ہے, باقی اس کا ٹرائل جو ہوگا وہ تو ٹرائل کے بعد اس کا جو بھی فیٹ ہے ڈیسائڈ ہوگا, بٹ دا فورم از رائٹ. سو اینی پرسن کین اپروچ دی فیملی کورٹ. ہاں میل عزیر ویدر سوٹ کین بی فائل تھرو, سوری یہ تو میں ادھر آ گیا. ہاں ویدر میل کین آلسو فائل اے فیملی سوٹ ایکسیپٹ سوٹ فار ریسیڈنٹ. وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ سوٹ فار کنجوگل رائٹس تو کرتا ہی خاوند ہے نا نارملی, بازو دعویٰ جس کو کہتے ہیں. عورت بھی کر سکتی ہے, اس کے اندر تخصیص تو نہیں ہے. نارملی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے مینٹیننس کا دعویٰ یا بچوں کی کسٹڈی کا یا تو وہ تو نارملی وہی کرتی ہیں خواتین, بٹ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. اب آگے ہے کہ ویدر سوٹ کین بی فائلڈ تھرو این اٹارنی. یہ بھی آپ کو کافی سارے لوگ پوچھیں گے آپ سے اگر آپ دعویٰ دائر کرنا چاہتے ہیں, اور اسپیشلی آج کل تو یہ بہت ہے کہ اینی ون آف دی پارٹی از ابراڈ. خاص طور پہ جو خاتون ڈیورس لینا چاہتی ہے یا
باقی کوئی کیس فائل کرنا چاہتی ہے مینٹیننس کا یا بچوں کی کسٹڈی کا یا کچھ ایسا, اور وہ باہر ہے ملک سے, تو اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہر کہ وہ اس کے لیے آنا اور پھر اس کو پورا ٹرائل کو اٹینڈ کرنا, کیونکہ ٹرائل یہاں اٹ ٹیکس ٹائم, کئی مہینوں لگ سکتے ہیں, سال بھی لگ سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر لاء میں ایک اور آسانی یہ ہے کہ وہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ پرسنلی یہ دعویٰ دائر کریں, اٹ کین بی فائلڈ تھرو این اٹارنی. ایون دی سوٹ فار ڈسولوشن آف میرج, خلا, وہ بھی تھرو اٹارنی فائل ہو سکتا ہے. یہ اکثر یہ سوال پوچھا جائے گا آپ سے کہ یہ وہ خاتون جو طلاق لینا چاہتی ہے وہ تو نہیں آ سکتی یا وہ باہر ہے, تو اس سے اٹارنی میں وہ آ کے تھرو اسپیشل اٹارنی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے. نہیں, شہادت کے لیے بھی نہیں آئے گی, شہادت بھی اٹارنی دے گا. میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. یس یس یس, وہ بھی ہے جی, بالکل ہے. وہ کوئی خاتون ایسی ہے جو کہتی ہے جی میں پردہ کرتی ہوں, پردہ آبزرونگ, اور میں پبلکلی نہیں جانا چاہتی, ایون دین شی کین. یس, اس کا اٹارنی جو ہے, اس اٹارنی کو مکمل اختیارات حاصل ہیں, اور وہ اٹارنی ایسے ہی تسلیم ہوگا جیسے وہ خود ہے. اٹارنی ایون اٹارنی ول اپیئر ایز اے وٹنس ایز ویل ایز اے پلینٹف, اور اس پہ جو جرا ہونی ہے وہ بھی اٹارنی پہ ہی ہوگی. یہ اب دیکھیں نا, اگر وہ نہیں صحیح بیان کر سکے گا تو اس کے کیس کی کمزوری ہو جائے گی. نہیں دیکھیں دیکھیں بات سنیں, نارملی جو چیزیں ہوتی ہیں 99% سب کو پتہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر مینٹیننس کا دعویٰ ہے تو اس کے اندر کنسیڈریشن تو یہی ہے کہ اس کی انکم کیا ہے, بچوں کو کیوں نہیں دے رہا, کب مار پیٹ کے گھر سے نکالا, یہ تو 90% چیزیں تو پتہ ہوتی ہیں. باقی اگر آپ بہت اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ پھر ان کی اپنی چوائس ہے. اگر وہ سمجھتے کہ اتنی ڈیپ چیزیں ہیں تو پھر خود آ جائے, زندہ تو ہے نا, تو آ جائیں کورٹ میں. اور اگر وہ نہیں آتی تو اس کی چوائس ہے, اس نے اٹارنی بھیجا اپنا. پھر اگر وہ صحیح کیس نہیں اپنا ثابت کر پائیں گی تو وہ کانسیکوینسز فیس کریں گی. ہاں جی, ہاں جی. دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے جی, لائر بھی اٹارنی ہو سکتا ہے, لیکن اسپیشل اٹارنی ہوگا. ایک تو وکالت نامہ اگر باہر ہے تو ظاہر امبیسی کے تھرو جائے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں, سوری میں آپ کا سوال کا جواب دے دوں کہ جو اٹارنی, آپ کی بات درست ہے, وہ بائی فورس بھی لیا جا سکتا ہے. اب یہ ایک سیٹسفیکشن آف دی کورٹ ہے, کورٹ سمجھتے ہیں کہ اٹارنی اس کا درست ہے, ویلڈ ہے, تو وہ اس کو کرے. ورنہ پھر خود کو عورت کو آگے بتانا پڑے گا کہ یہ اٹارنی جو ہے یہ مجھ سے بائی فورس لیا گیا اور میں اس کو نہیں اون کرتی. لیکن اگر وہ نہیں, یہ ڈینائی بھی نہیں کرتی, تو پھر تو اس کی اہمیت, تو پھر اٹارنی کیسے لے. اچھا چلے, اب اگر آپ اس طرح جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب اس سے اٹارنی کیسے دھوکے سے لے لیا, دھوکے سے لے لیا. اب دھوکے سے لے لیا تو جب اس کے پاس نالج میں آئے گا وہ پھر کورٹ میں آ کے اس ڈگری کو چیلنج کر سکتی ہے کہ جی میں نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں. اب اس صورتحال کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے, نہ قانون میں ہے کہ اگر اس کو انہوں نے قید کر دیا تو وہ کہیں نہ کہیں سے اگر نکل آئے گی تو چیلنج کر لیں گے, ادروائز تو نہیں. وہ قید خانے میں ہے تو اس کا اٹارنی کر سکتا ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ اٹارنی کر سکتا ہے. دیکھیں نا, اب آپ ایک بڑی یونیک سی آپ ذہن میں اٹھا کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا, آپ فیملی کورٹ کو چھوڑیں, ہوتا ہے, میں کہتا ہوں فیملی کیسز کو ہم چھوڑیں. روز سول لیٹیگیشن میں کیا ہوتا ہے, خواتین اپنی پراپرٹیز ٹرانسفر کر دیتی ہیں, بیچ دیتی ہیں, الٹیمیٹلی بعض وقت اکثر کیسوں میں وہ چیلنج ہو جاتی ہیں کہ یہ تو اس کا انگوٹھے نہیں ہے, وہ اپیئر ہی نہیں ہوئی, کسی اور کو پیش کر دیا, وہ تو فراڈ ہے. اب فراڈ کی ریمیڈیز بھی موجود ہیں قانون کے اندر, تو اگر کوئی ایسا فراڈ کمٹ کرتا ہے تو اس کی ریمیڈیز تو موجود ہیں وہ فورم. ایک چیز میں دوستوں سے کروں کہ سجیسٹ کہ یہ جو سوالات ہیں نا کہ اگر انج ہو گیا اور ایک ٹانگ ہوئی اور ایک بال اس طریقے سے ہوا, ایک آنکھ ہوئی, یہ چیزیں اچھے سوال ہیں, لیکن آپ اینڈ میں پوچھیں. آپ کو یہاں پہ سکھانے آئے ہیں 99.9% وکالت کیسے ہوتی ہے. یہ سوالات 99% کیسز میں نہیں آئیں گے.
सवाल जो हम कर रहे हैं और ये है वो तकरीबन हर में आते हैं, तो वो वाला सवाल ज़रूर करें, उसके अलावा प्लीज़ ज़रा एंड के लिए रोक के रखें। थैंक यू। अच्छा, अब ये इसी पॉइंट पे ये एक जजमेंट नोट कर लीजिए, 2011 CLC 1836। द इशू वाज द सेम कि क्या अटॉर्नी के ज़रिए दावा हो सकता है और क्या अटॉर्नी एज ए विटनेस पेश हो सकते हैं। तो इसमें कोर्ट ने यही होल्ड किया कि बिल्कुल फैमिली मैटर्स में थ्रू अटॉर्नी दावा भी दायर हो सकता है और अटॉर्नी एज ए विटनेस भी पेश हो सकता है। ठीक है जी। अब आते हैं फिर वहीं पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 5 सेज कि द फैमिली कोर्ट शैल हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन हियर एंड एडजुडिकेट अपॉन मैटर्स स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 and 2 ऑफ द शेड्यूल। जो शेड्यूल में दिए गए हैं, जो शेड्यूल आपने पीछे देखा, उसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उन सब की ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ और सिर्फ फैमिली कोर्ट की है। अब ये है शेड्यूल, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला सवाल आता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से क्या मुराद है, आप क्या समझते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन? एरिया, इलाकाई। अब उसके अंदर जैसे सिविल केसेस में होता है कि वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अरोज, वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएट्स, इस तरह की चीज़ें। सिमिलरली फैमिली कोर्ट्स में भी ऐसे ही है। सेक्शन 6 डील्स विद दिस ज्यूरिसडिक्शन। सेक्शन 6 ये कहता है कि द कोर्ट विच शैल हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई अ सूट विल बी दैट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट हैज अरिजन, वेयर द पार्टीज रिजाइड और लास्ट रिजाइड टुगेदर। ये दो कैटेगरीज हो गई। पार्टी मीन्स फ्री कैन, मतलब मियाँ बीवी जहाँ रह रहे थे या रहते रहे हैं इकट्ठे डिस्प्यूट शुरू से पहले। अब इसके अंदर एक प्रोवाइजो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवाइडेड दैट इन सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और डॉवर the court may within the local limits of which the wife ordinarily resides shall also have the jurisdiction। बहुत सारे केसेस इसके अराउंड घूमते हैं और जनरल तासर ये है कि औरत को ये आसानी दे दी गई है कि वो फैमिली कोर्ट में किसी जगह भी दावा दायर कर सकती है, किसी स्टेशन पे भी जाके किसी भी जगह पूरे पाकिस्तान में कहीं भी दावा दायर कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कंसेप्ट गलत है। आप सेक्शन 6 का पहले 2 पार्ट पढ़ें तो वो कन्फाइन कर रहे हैं उस एरिया की कोर्ट्स को जहां या तो कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई है या आप फैमिलीज रहती नहीं, यही है 2। तीसरी कैटेगरी है जिसके अंदर ये इख्तियार हासिल है कि खातून वहाँ दावा दायर कर सकती है जहाँ वो टेम्परेरीली रिजाइड करती है। मिसाल के तौर पर वो उसके पेरेंट्स अगर फैसलाबाद से हैं, उसकी शादी होकर लाहौर आ गई और यहाँ पे उसने अपने हस्बैंड के साथ रही। अब उसने दावा अगर दायर करना है तो अगर आप सेक्शन 6 का 1 देखेंगे A and B तो इनके तहत तो लाहौर में ही दावा होगा। लेकिन इस प्रोवाइजो को अगर आप देखें तो वो है कि वेयर शी ऑर्डिनरीली रिजाइड्स। अब इसमें अगर वो अपने वालिदैन के पास फैसलाबाद चली जाती है, वहाँ भी दायर कर सकती है। वो अपने किसी और रिश्तेदार के पास गुजरावाला चला जाती है, वहाँ भी कर सकती है। वो किसी पाकिस्तान किसी शहर में जाकर दावा दायर कर सकती है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इसके अंदर एक कंडीशन है, उस कंडीशन को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और हम समझते हैं कि औरत को ये ब्लैंक चेक मिल गया कि वो कहीं भी दावा कर ले। ऐसा नहीं, ये कंडीशन उसकी पहली लाइन में है। वो है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और डॉवर। Provided that in a suit for dissolution of marriage or dower, the court within the local limit, ये सिर्फ 2 कैटेगरीज के दावे हैं जिनके अंदर औरत को ये इख्तियार है कि जहाँ वो रह रही है वहाँ दावा कर ले। ये सिर्फ 2 दावे हैं, एक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और दूसरा डावर। अब अगर ये दोनों दावे औरत नहीं कर रही, वो सिर्फ मेंटेनेंस का दावा करे, तो फिर वो इस प्रोवाइजो के तहत अपनी मर्जी के साथ जहाँ रह रही है वहाँ दावा नहीं कर सकती। राइट फिर उसकी लिए टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन फॉल करेगी ऊपर वाली कैटेगरीज। फिर वहाँ फाइल करेगी जहाँ उसको कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई थी या जहाँ वो रह रहे थे उस शहर में।
سملرلی اگر صرف بچوں کی کسٹڈی کا کیس ہے, وہ ڈسولوشن آف میرج نہیں مانگ رہی, وہ ڈاور نہیں مانگ رہی, صرف بچوں کی کسٹڈی مانگ رہی ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جہاں جس شہر میں دل کرے اس کا جا کے دعویٰ دائر کر کے بچوں کی کسٹڈی کا کیس فائل کر دے, وہ نہیں ہوگا. دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس پہ اکثر جو ہمارے دوست جو ہیں وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو یہ مکمل اختیار ہے جہاں دل کرے دعویٰ دائر کر. دوسری والی بات تو ٹھیک ہے, لیکن پہلے آپ نے کہا کہ اگر انڈیویجول ڈیسولوشن آف میرج کرے تو پھر بھی نہیں کر سکتے. دونوں نے میں بتاتا ہوں, ڈسولوشن آف میرج کلیم کر رہی ہے تو اس کے ساتھ وہ ہر چیز کلیم کر سکتی ہے. اس کے اندر اس کو یہ آپشن حاصل ہے کہ ڈسولوشن آف میرج کا دعویٰ کر رہی ہے تو اس کے اندر وہ بچوں کی کسٹڈی بھی کلیم کر سکتی ہے, مینٹیننس ساری چیزیں کلیم کر سکتی ہے, اور وہ دعویٰ کہیں بھی ہو سکتا ہے. وہ انیکس ڈسولوشن آف میرج کے اندر آ جائے گا. سملرلی اگر وہ صرف ڈاور کلیم کر رہی ہے تو اس کو تب بھی یہ فیسلٹی حاصل ہے. لیکن اگر وہ یہ دونوں چیزیں کلیم نہیں کر رہی, وہ کوئی اور دعویٰ مثلا مینٹیننس, صرف مینٹیننس کلیم کر رہی ہے, یا صرف ڈاوری آرٹیکلز کا کلیم کر رہی ہے, یا صرف بچوں کی کسٹڈی کا دعویٰ کر رہی ہے, تو پھر اس کو اس پرووائزو کے تحت یہ لبرٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی چوائس سے جہاں مرضی کر لے. کلیئر؟ ویسے یہاں پہ ایک ریسنٹ میں نے ججمنٹ پڑھی ہے, وہ کیونکہ ایکٹ میں شاید 10 سیکشن میں ہے کہ نیا پرووائزو ایڈ کیا گیا ہے جس میں کسی ڈسولوشن آف میرج کی کلیم میں باقی دعویٰ ایڈ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ایکٹ اوور رائڈ کرتا ہے رولس کو, تو کوئی بھی دعویٰ ہو تو وہ کہیں بھی ہوتی ہے. نہیں, اس پہ میں آپ کو ابھی ایک ججمنٹ دیتا ہوں سپریم کورٹ کی, جیسے ثاقب نثار صاحب کی آتھر ججمنٹ ہے, اور اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے یہ سارے ایشوز ڈسکس ہوئے. پورا لا تھریش ہونے کے بعد انہوں نے یہی اسی چیز کو ایمفیسائز کیا ہے کہ یہ جو لبرٹی ہے یا یہ جو چوائس ہے یہ صرف ان کیسز میں ہے جہاں ڈسولوشن آف میرج ہوگا اور یا ڈاور ہوگا. اس تیسری کوئی کیٹیگری نہیں. یہ بلکہ وہ ججمنٹ آپ پڑھیے گا ضرور, اس کے اندر یہی ہوا تھا کہ اس نے بچوں کی کسٹڈی کا دعویٰ کسی ابھی اور اسٹیشن پہ جا کے کر دیا تھا, اور پھر اس کے ہسبینڈ نے دوسرے اسٹیشن پہ کر دیا. پھر دونوں کی کنسالیڈیشن کی درخواست آ گئی. ہسبینڈ نے کہا جی میں نے لاہور کیا ہوا, بچوں کو اس نے کہا میں نے فیصلہ آباد کیا ہوا. سو دونوں کی جب کنسالیڈیشن کی درخواست آئی تو اس میں پھر یہ ایشو آیا کہ یہ کہاں ہوگا. اس میں پھر وہ سارا لا تھریش ہوا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کی جو چوائس ہے آپ کی وہ صرف آپ کو ڈسولوشن آف میرج کے ساتھ تو اویلیبل ہے, لیکن اگر سمپل کسٹڈی آف مائنرز کا ہے تو پھر اس کے لیے وہی جو سیکشن 6 کا اے اور بی کے اندر ہی فال کریں. رائٹ, میں وہ آپ کو ججمنٹ بھی آگے دکھاتا ہوں. کام کرنے کے لیے اپنی ریزیڈنس تبدیل کی, جیسے پشاور میں لگے گا, آج آپ لاہور میں کر رہے ہیں ٹیمپریری طور پہ, میں اس کو ٹارچر کروں گی تاکہ اس کی چیزیں لگیں. اسی لیے تو قانون نے کنفائن کر دیا, صرف 2 کیٹیگریز کے دعوے دیے ہیں جس میں آپ تنگ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں, وہ ایک طلاق کا اور ایک حکمران کا. تیسری کیٹیگری نکال دی انہوں نے. سر جسٹ ٹو کنفرم, آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ڈائسولوشن آف میرج کے ساتھ باقی کلیمز بھی ہوں گے تو وہ والا سوٹ آپ آرڈنری ریزیڈنس میں بھی فائل کہاں کہیں بھی کر سکتے, تو باہر تو ایز سچ نہیں رہا. اگر ہاں باہر نہیں رہا, اگر آپ الگ الگ کرو گے تو پھر باہر ہے. یس, اکٹھے کر سکتے, یس اکٹھے کر سکتے, یہی چیز. Now section 7 also provides that plaint for dissolution of marriage may contain all claims. یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کے اندر اب ڈسولوشن آف میرج کے ساتھ ہی انہوں نے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اگر یہ 4-5 کلیم ہے تو 4-5 علیحدہ علیحدہ سوٹ فائل کرنے پڑتے. اب اس کو سمپلیفائی کر دیا, فیملی آسانی پیدا کرنے کے لیے تمام کلیمز ایک ہی دعوے کے اندر کیے جا سکتے ہیں. ڈسولوشن آف میرج کے ساتھ بچوں کی کسٹڈی, مینٹیننس, ڈاور, پرسنل بلانگنگ, سب چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی دعوے کے اندر کلیم کی جا سکتی ہیں. ناؤ دا نیکسٹ کوشچن از کہ ویدر اسٹے اپلیکیشن میں بھی آلسو بھی فائلڈ ود اے سوٹ. جیسے آپ عام سول کورٹ کیسز میں دعویٰ دائر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اسٹے اپلیکیشن بھی ہوتی ہے, اور کیا اسٹے کی ضرورت پڑ سکتی ہے فیملی کورٹس کے اندر. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ لٹیگیشن ایسی ہوتی ہے جس کا رزلٹ پہلے سے آبویس ہوتا ہے, جن میں سے ایک یہ آپ کی فیملی کیسز بھی ہیں. مثلا ڈسولوشن آف میرج یا خلا کا دعویٰ 99.99% ڈگری ہونا ہے. ایک خاتون نہیں رہنا چاہتی بلکہ 100% ڈگری ہونا ہے, تو یہ پہلے دن اس کا رزلٹ پتہ ہے. پروسیجر تو فالو ہوگا لیکن رزلٹ پہلے دن ہی پتہ ہے کہ یہ دعویٰ تو ڈگری ہونا ہی ہونا ہے. سملرلی مائنرز کی مینٹیننس جو ہے یہ بھی آبویسلی ڈگری ہونا ہی ہونا ہوتا ہے, رائٹ, اور بہت ساری چیزیں. سو جب ان وقت کے ساتھ ساتھ ٹرینڈز بھی چینج ہوتے ہیں, جب یہ فریکوینٹلی ڈگریز پاس ہونے لگی اور لوگوں کو سمجھ آنے لگی کہ جب فیملی کورٹ میں خاتون جائے گی
تو مینٹیننس تو لازمی اس کو ملنی ہی ملنی ہے. تو اب مینٹیننس کی ریکوری کی جب بات آئے گی ایگزیکیوشن میں, تو پھر کیا ہوگا, آپ دا ہسبینڈ ہیز ٹو یا ڈیفینڈنٹ ہیز ٹو پے, اور اگر وہ اوائڈ کرنا چاہتا ہے تو لا کے اندر پھر وہ سارا وہی پروسیجر ہے جو لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہے. اس کے اندر اس کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کی پراپرٹی اٹیچ ہو سکتی ہے, آکشن ہو سکتی ہے, ساری چیزیں. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ان سرٹن کیسز وہ یہ کرتے تھے کہ جب دیکھا کہ دعویٰ دائر ہو گیا اور پتہ ہے کہ دعویٰ ڈگری ہو جانا ہے تو کل کو میری پراپرٹی آکشن ہو جائے گی, تو وہ دعوے کے فیصلے سے پہلے ہی پراپرٹی کو بیچ دیتے تھے, یا اپنے کسی بھائی کے نام, کسی اپنے دوست کے نام, کسی عزیز کے نام ٹرانسفر کر دی, تاکہ کل کو جب دعویٰ ڈگری ہو تو میں کہوں جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جی, اور میری پراپرٹی بھی بچ جائے اور میں بھاگتا پھروں ادھر ادھر, لیکن میں ان کو دینا کچھ نہیں. سم ٹائم جیسا بھی ہوتا ہے. To avoid that execution and to frustrate that decree, it was the procedure that the people normally they transfer or alienate their properties in the name of some other persons. اس کو روکنے کے لیے پھر فیملی کورٹس میں امینڈمنٹ کے تحت یہ پروویژن شامل کر دی گئی کہ اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے یا کورٹ کے نالج میں یہ چیز لائی جاتی ہے کہ ڈیفینڈنٹ کی یہ پراپرٹیز ہیں اینڈ ہی میں ٹرانسفر دیز پراپرٹیز ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی سوٹ, تو کورٹ اس کو روک سکتی ہے. دعویٰ ڈگری نہیں ہوا, ابھی دعویٰ بھی شروع ہوا, لیکن کورٹ شروع میں ہی وہ پراپرٹی جو ڈیفینڈنٹ کے نام سے ہیں یا ہسبینڈ کے نام ہیں ان کو آگے فروخت کرنے سے ان کو روک سکتی. یہ سیکشن 21A ہے. دس واز ایڈیڈ بائی وے آف امینڈمنٹ, اور اس میں پڑھیے انٹرم آرڈر. The family court may pass an interim order to preserve and protect any property in dispute in a suit and any other property of a party to the suit, the preservation of which is considered necessary for satisfaction of the decree, if and when passed. Clear? اب دوستوں کے ساتھ ایک دفعہ میں پھر سے پہلے والی آپ کی اجازت سے دوہرا دوں. یار صرف نرا قانونی پروویژنز آپ کو نہیں پڑھائی جا رہی, آپ کے ذہن کے اندر یہ ایلیمنٹ, جیسے کہ ہم نے تھرو آؤٹ بار ووکیشنل کورس کیا ہے کہ پراپرٹی کو بھی پرزرو کرنا آپ کی آبلیگیشن ہے, نری ڈگری حاصل کرنا جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اٹ از ناٹ یور, دیٹس ناٹ یور پرنسپل جاب. سو یہ بھی آپ نے, اس کے اوپر بھی آپ نے کھیلنا ہے, اور اگر آپ ایسٹس ریورس کرواتے ہیں شاید وہ آپ سے سیٹل بھی کر لے. تو یہ چیزیں یہ سارے کے سارے مہرے ہیں, تو اس کو میرے نوٹس لینے کی حد تک نہ کریں. آپ کو ہم نے تھرو آؤٹ یہ سمجھایا ہے کہ دیز آر تھنگز یو ول پلے ود, اور اپنے مقدمے آپ اسٹرینتھن کریں گے. تو اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ میں کیا اس سے فائدہ لے سکتا ہوں اور اس سے میں باہر کیسے نکل سکتا ہوں. اگر آپ دوسری سائڈ سے پیش ہو رہے ہیں وہ چیزیں بھی آپ تھوڑی سی ایگزامن کریں. سوری سہیل بھائی. تھینک یو. بالکل صحیح آپ نے کہا, اور اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے دن اس سیکشن کو ذہن میں رکھیں, کیونکہ یہ میں نے دیکھا یہ بہت کم کیسز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے, حالانکہ یہ یوز ہونا چاہیے, اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس سے جیسے احمد صاحب نے کہا نا, اس پہ دوسری پارٹی پہ شروع میں ایک پریشر آ جاتا ہے. جب دعویٰ دائر ہوتے ساتھ اس کی پراپرٹی اٹیچ ہو جائے تو وہ ایک اچھا خاصے پریشر میں آ سکتا ہے, اور اس میں دیر آر چانسز کہ ان کا کوئی کمپرومائز ہو جائے اسی کے تحت, یا کوئی پیچ اپ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اس چیز کو آپ بطور وکیل ضرور ذہن میں رکھیے کہ جب آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں تو اپنے کلائنٹ سے پوچھیں کہ ڈیفینڈنٹ کی کوئی پراپرٹیز ہیں, اگر ہیں تو ان کی ڈیٹیل لیں اور اس کو ساتھ ہی دعوے کے ساتھ ہی درخواست دے دیں. جب آپ دعویٰ دائر کریں اس کے ساتھ ہی درخواست دائر کر دیں کہ جی ٹل دی ڈیسیژن آف دی کیس یہ پراپرٹیز ہیں اس کی, ان کو فروخت کرنے سے روک دیا جائے. دس از ویری امپورٹنٹ. اب نیکسٹ جو ہے کہ جیسے عام کیسز میں, سول کیسز میں یا ادر کیس کے کورٹ فیس ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ آف لا کہ جی اس میں کورٹ فیس, تو اس میں سب دوستوں کو پتہ ہوگا کہ فیملی کیسز میں چونکہ یہ فیملی اور بچوں کی اور خواتین اور لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں, اس لیے اس میں کورٹ فیس بالکل منیمم جو ہے وہ رکھی گئی ہے, دیٹ از 15 روپیز, اینڈ اٹ از پرووائڈیڈ ان سیکشن 19 آف دی فیملی کورٹ ایکٹ. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس میں 15 روپے جو ہے وہ کورٹ فیس لگائی جائے گی پلینٹ میں. اب پلینٹ جو ہے جس کو آپ دعویٰ کہتے ہیں, اس کے اندر کیا چیزیں جو ہیں ضروری ہیں جو آپ نے اس کے اندر مینشن کرنی ہے. جس طرح باقی پلینٹس ہوتی ہیں
ان کے اندر ایک تو ظاہر ہے وہ جو سارا ڈسپیوٹ ہے، کچھ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وچ آر مینڈیٹری، جو سیکشن 7 رول 4(1) اگر آپ پڑھیں گے، اور سیکشن 7 کا جو 1 ہے دیٹ سیز کہ پلینٹ اٹ شوڈ بی ان رائٹنگ سائنڈ اینڈ ویریفائڈ بائی دی پلینٹف. اس کا مدعیہ کے دستخط ہونا مینڈیٹری ہے، ضروری ہے. اگر نہیں سائن ہے تو وہ پلینٹ اٹ میں بی ڈسمسڈ اور ریجیکٹڈ. سملرلی اٹ شیل بی On oath؟ نہیں آن اوتھ نہیں، ویریفیکیشن ہے آن اوتھ، بٹ لیکن جو سائن ہے سگنیچرز اس کے ہونے ہیں نا جی، اس کے پلینٹف کے، اور ساتھ میں اس کی ایفیڈیوٹ ہے. اینڈ شیل بی پریزنٹڈ ٹو دی کورٹ ہیونگ جورسڈکشن انڈر سیکشن 5 آف دیز رولز بائی دا پلینٹف تھرو اے کنسرنٹ ویئر دا پلینٹف از اے فیمیل بائی ہر ایجنٹ. یہاں وہی اٹارنی کا بھی آ گیا، ایجنٹ یا اٹارنی وہ بھی کر سکتا ہے. اب اس کے اندر تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جو نارملی جو کیسز ہیں اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دعویٰ جو ہے ڈرافٹ کر کے یا اس کو فائل کرتے ہیں، اس کے ساتھ گواہان کی پوری اسٹیٹمنٹ اور جو ان کی ایویڈنس ہے وہ آپ نہیں لگاتے. لیکن فیملی کورٹ کے اندر اب یہ مینڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ جو گواہان آپ نے پیش کر رہے ہیں، جو گواہان آپ کی طرف سے آنے ہیں، ان کے ایفیڈیوٹ جو ہیں وہ بھی دعوے کے ساتھ لازمی ہے شامل کرنا، مینڈیٹری ہو گئی. یہ آپ دیکھیں نیچے، دا نیم ڈسکرپشن اینڈ پلیس آف ریزیڈنس آف دا پلینٹف، دا نیم ڈسکرپشن پلیس ریزیڈنس آف دا ڈیفینڈنٹ where the plaintiff or the defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement of that effect, the nature of the claim and valuation of the claim with particulars in brief and relief claim. اب یہ دیکھیں، the plaint shall contain all material facts relating to the dispute and shall contain a schedule giving the number of witnesses intended to be produced in support of the plaint, the names and address of the witnesses and brief summary of the facts to which they would depose. اب brief summary of facts وہی ہے جو انہوں نے گواہی دینی ہے، آگے جو ان کی شہادت ہے، جو ان کا آپ نے بیان کروانا ہے. جس طرح باقی گواہان کا جو آپ بیان کرواتے ہیں کورٹ میں، یہ وہی ان کا بیان ہے جس کو ایفیڈیوٹ کی شکل میں آپ نے پلینٹ کے ساتھ لگانا ہے. اگر آپ پہلے دیکھیں گے تو پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے دا پلینٹ شیل. شیل کا مطلب لازمی ہے، مینڈیٹری ہو گیا آپ کو. The plaint shall be accompanied by as many duplicate copies thereof, including the schedule and the list of documents referred to in subsection 3, as there are defendants in the suit for service upon the defendants. اب یہ بھی مینڈیٹری کہ جتنے ڈیفینڈنٹس ہیں اتنی اس کی کاپیز بھی ساتھ لگانی ہے. کیا فیملی کیسز میں ڈیفینڈنٹ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ کیسے؟ ہاں دیٹ کیس ہو سکتے ہیں. اچھا، اب دس واز دی ریکوائرمنٹ کیا ہے پلینٹ کی، یہ ہم نے دیکھی. اب سملرلی اف یو آر فار دی ڈیفینڈنٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اب اس کی ایویڈنس نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے ایک جو مینڈیٹری پروویژن آف لا ہے اس کو فلفل نہیں کیا. نہیں، پلینٹ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. یہ چونکہ وٹنسز کے ہیں نا، پلینٹ تو نہیں ریجیکٹ ہوگی، ریز کر سکتے ہیں. اب ہے جو ریٹن اسٹیٹمنٹ، اگر ایفیڈیوٹ ساتھ لگنے تو اس کا تک کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ لسٹ آف وٹنسز بھی دے رہے ہیں اور وہ ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ بریف بھی لکھیں گے کہ یہ ہے، ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ایفیڈیوٹ بھی ان کے فل ساتھ لگیں گے، یا جس کو ایگزامینیشن ان چیف ہی ٹریٹ کر لیا جائے گا. اور پھر اس کے لیے جرا کے لیے آپ ان کو کریں گے. باقی اس کا بریف دینے کا اور اس کا کیا تک ہے؟ اس کا تک یہ ہے کہ اس سے پروسیجر شارٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جب ایز اے وٹنس آئیں گے تو وہ چیف نہیں ریکارڈ کروائیں گے، ان کا چیف آلریڈی پہلے سے موجود ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں لسٹ وغیرہ دینے کا وہ تو ساتھ لگا دینا تو ٹھیک ہے بندوں کے نام، لیکن پچھلے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ جسٹ آف واٹ دے ول کم اینڈ ڈپوز وہ بھی آپ نے سبسٹینشیٹ کرنا. اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے جب ایفیڈیوٹ اس کے ساتھ لگا. یہ وہی چیز ہے، جی جی یہ وہی ایفیڈیوٹ ہی ہے، یہ ایفیڈیوٹ ہی ہے جو جسٹ آف ہے نا جی. نہیں، بیکاز ایفیڈیوٹ کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا، وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. نہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ ایفیڈیوٹ مینڈیٹری ہے اس کے ساتھ لگانے کے، ہم لگا دیتے ہیں، یہ پریکٹس ہے. یہ جس کو ہم جو انہوں نے آپ فرمانا جو انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ ساتھ لگانے، میں اس کو ایفیڈیوٹ کہہ رہا ہوں، وہ ہم ان دی فارم آف ایفیڈیوٹ لگاتے ہیں.
تو تاکہ آپ اس کو ایگزامینیشن ان چیف کروا دیں, بٹ جس دینے کی نہیں ضرورت, پورا ہی ایفیڈیوٹ جمع کرا دیں, اور اس پورے ایفیڈیوٹ کے اندر اس کی وہی اسٹیٹمنٹ ہوگی جو اس نے ایز اے وٹنس آگے دینی ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, اب یہ ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے جی. On the date fixed under section 8, the defendant shall appear before the family court and file a written statement and list of witnesses and gist of evidence, and in وہی چیزیں جو plaintiff کے ہیں وہی اس کی ہیں. And in case the written statement is not filed on that date, the family court may, for any sufficient reason which prevented the defendant from submitting the written statement, allow the defendant to submit the written statement and other documents on the next date, which shall not exceed 15 days from the that date. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اب دعویٰ دائر ہوا تو اس میں مدعا آتا ہے, اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ڈیفینڈنٹ نے ایک طریق پہ وکالت نامہ دیا, پھر اس نے جواب دعوے کے لیے موقع لینے ہیں, 2 3 4 موقعوں کے بعد جا کے جواب دعویٰ دیتے ہیں. اب فیملی کورٹس نے بار بار کی امینڈمنٹ کے ساتھ اور یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ پروسیجر کو بہت انہوں نے بریف کر دیا. اب یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں باؤنڈ کر دیا کہ پہلی تاریخ پہ ہی اس نے ریٹن اسٹیٹمنٹ دینی ہے. دا ورڈ از شیل, اینڈ وین ہی ول اپیئر ہی شیل سبمٹ ریٹن اسٹیٹمنٹ. اب آگے ایک موقع دیا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں کر سکتا اس ڈیٹ پہ فار اینی سفیشینٹ ریزنس, تو پھر کورٹ اس کو ایک ڈیٹ دے سکتی ہے, وہ بھی 15 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اب اگر آپ مدعی کے وکیل ہیں یا مدعیہ کے وکیل ہیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے, اور فیملی کورٹس اس چیز کو بہت اگنور کر رہی ہیں, اور چونکہ ہم احتجاج بھی نہیں کرتے یا اس کو ایجیٹیٹ نہیں کرتے تو لہذا وہ سول سوٹ کی طرح 6 طریقیں جواب دعوے کے لیے چل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ لا نے اتنا اسٹرکٹ کر دیا کہ صرف ایک ہی موقع دیا جا سکتا ہے, وہ بھی زیادہ سے زیادہ 15 دن سے 15 دن سے زیادہ نہیں آپ جا سکتے. اس کی آگے پینل پروویژن ہے, اس کے رزلٹ بھی ہے کہ وہ کیا ہوگا. یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب وہ یہ ہے اس کی کانسیکوینسز. سیکشن 5A, if the defendant fails to submit a written statement on or before the date under section 1, the defense of the defendant shall, may نہیں ہے, shall stand struck off and the family court shall decide the case under the law. Meaning thereby کہ مدعا علیہ زیادہ سے زیادہ ایک تو پہلی پیشی پہ جب اس نے پیش ہونا ہے تو اس نے اسی دن ریٹن اسٹیٹمنٹ دینا ہے. اگر نہیں دیا تو فیملی کورٹ اس کو ایک موقع دے سکتی ہے 15 دن کا. اگر اس میں بھی نہیں دیا تو پھر اس کا ڈیفینس اسٹاک آف ہو جائے, اس کا رائٹ ختم ہو جائے گا جواب دعویٰ دینے کا. لیکن یہاں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے جب جواب دعویٰ کا رائٹ اسٹاک آف ہو گیا تو وہ آؤٹ ہو گیا. پروسیڈنگ سے آؤٹ نہیں ہوا, اس کا جواب نہیں آئے گا, لیکن وہ گواہان پہ جرا کر سکتا ہے. جو مدعیہ کا گواہان پہ جرا ضرور کر سکتا ہے, وہ اپنی ایویڈنس بھی دے سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ اس کا جو اس کا ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ پہ نہیں ہو. ایک ایویڈنس وہ اپنی دے سکتے ہیں, جس اپنی ایویڈنس اگر ریٹن اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے وہ تو ریٹن اسٹیٹمنٹ کے مطابق اس سے باہر جا ہی نہیں سکتا. دیکھیں ہاں یس یو آر رائٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. لیکن چونکہ فیملی کورٹ نے اس کو تھوڑا سا انہوں نے لبرٹی دی ہے, اس کا موقف ریکارڈ پہ نہیں ہے, یہ درست بات ہے. بٹ ایون دین ہی ہیز اے رائٹ کہ جو پلینٹف یا مدعیہ کے جو گواہان ہیں ان پہ جرا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اس کا اپنا ایویڈنس آ سکتا ہے, وہ خود بطور وٹنس تو آ سکتا ہے, ہی از اے ڈیفینڈنٹ, بٹ ہی کینٹ پروڈیوس اینی ادر, ہی کینٹ, یس. لیکن چونکہ اس کا جو موقف ہے وہ ریکارڈ پہ نہیں ہے, جو وربل اس میں آگے وہاں پہ ایز اے وٹنس اس کا بھی چیف ریکارڈ ہوگا اور اس پہ وہ جرا کر سکتا ہے, پلینٹف کونسل وہ دے سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. نہیں فریم ہوں گے ایشوز, نہیں فریم ہوں گے. اسٹیٹ میں ایویڈنس پہ چلا جائے گا نا, اور آلریڈی مدعیہ کے ایفیڈیوٹس موجود ہیں ریکارڈ پہ, ان پہ وہ جرا کو اس کو موقع دے دے گا. سر ہمارے ممبر صاحب دو باتیں سر. ایک تو یہ کہ جو سی پی سی میں ریٹن اسٹیٹمنٹ دینا تھا اس میں بھی لیٹسٹ امینڈمنٹ ہوگی, پینل کانسیکوینسز سیکشن 26 میں امینڈمنٹ کی بات, وہ بھی ایک کمپیریزن ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں نا پہلے مطلب وہاں پہ نہیں تھا, اور وہ آرڈر 8 رول 9 وہ ہم لمبا چلتے تھے. جی جی. اب لیکن سیکشن 26 میں بھی شیل آ گیا سی پی سی. جی جی. آفٹر فرسٹ اپیئرنس ود ان 30 days you have to submit written statement. ایک جو بھی دوسری بات سر ہم کر رہے تھے نا, میں ٹائم تو نہیں دے بولوں گا, لیکن یہ کہ جب آپ کو you been precluded to defend your suit or case
तो फिर आपके पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है सर, वो आप यू हैव टू पुट योर डॉक्यूमेंट्स थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन टू द विटनेस ऑफ द प्लेंटिफ। ये मेरा ये जी बिल्कुल ठीक है वैसे ही। सही। अच्छा देखिए डिफेंस राइट क्लोज होने के बाद कोर्ट अलाउ कर सकते हैं क्या चीज़? राइट। हाँ अच्छा, रेमेडी की बात आप करते हैं तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि फैमिली कोर्ट्स ने कदगन लगा दी। ये जो राइट क्लोज करना है इट्स एन इंटरम ऑर्डर, ये फाइनल डिसीजन तो नहीं है। इंटरम ऑर्डर्स को कदगन लगा दी उन्होंने कि इसके खिलाफ ना रिवीजन हो सकती है ना अपील हो सकती है। और उसकी वजह ये थी कि जो लोग प्रोलॉन्ग करना चाहते थे वो इस तरह के छोटे छोटे आर्डर्स को लेकर ऊपर चले जाते थे और नीचे ट्रायल रुक जाता था। चूँकि फैमिली कोर्ट्स प्रोसीजर को सिंपल और आसान और मतलब करना चाहते थे कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में डिसाइड हो, इसलिए लॉ ने इसके अंदर ये स्पेशल लॉ के अंदर ये कदगन लगा दी कि इस पर ना अपील होगी ना रिवीजन होगी। सो अब कुछ लोग तो रेट में चले जाते हैं उसके अगेंस्ट अगर रेट एंटरटेन हो जाए, लेकिन इवन देन ये मेरी ओपिनियन है और बहुत सारी जजमेंट्स इस पे मौजूद हैं कि फैमिली कोर्ट को एक्चुअली जो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्होंने हर किस्म की हदूदों को यूथ से आज़ाद कर दिया। जजमेंट्स ये कहती हैं कि फैमिली कोर्ट फॉर द सेक ऑफ जस्टिस कुछ भी कर सकती है, वो कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती है जो इलीगल नहीं है और वो समझे कि ये ज़रूरी है। अब उस एनोलॉजी के तहत हम रिव्यू कह लें, नज़र षानी कह लें, इस तरह की कोई दरख्वास्त दी जा सकती है और कोर्ट उसको एंटरटेन कर सकती है और वो हमने किए भी हैं ये चीज़ें। अगेंस्ट द लॉ आप अभी खुद कह रहे थे, बट दिस इज़ नॉट अगेंस्ट द लॉ। नहीं, ये अगेंस्ट द लॉ नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पर यही आप समझ लें कि रिटन स्टेटमेंट वो 15 दिन नहीं दे सका, 15 दिन के अंदर, और उसका राइट स्टॉक ऑफ हो गया, या कोर्ट ने 15 दिन की भी डेट नहीं दी। हमारे केस में कैसे हुआ था कि उसमें कोर्ट ने पहले दिन ही हमारा राइट स्टॉक ऑफ कर दिया। अब हम उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते थे, ना रिवीजन कर सकते थे। हमने रिट फाइल की तो वो भी उन्होंने एंटरटेन नहीं की। उन्होंने कहा जहाँ कानून ने अपील और रिवीजन नहीं दी तो रिट में कैसे एंटरटेन करूँ। सो अब रिट में फार हो गए हम हर तरफ से ब्लॉक होने के बाद। देन आई मेड एन एप्लीकेशन, उसको रिव्यू हमने लिखा था, उसको नजर षानी कह ले, उसको हमदर्दाना गौर को कि फैमिली कोर्ट है सर। उसमें मैंने कहा कि जी मुझे एक मौका मिलना चाहिए था, 15 दिन का तो राइट था जो कोर्ट ने इग्नोर कर दिया और मुझे अब दे। अब यहाँ कोर्ट का पहला सवाल मुझसे यही था कि क्या मैं अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकता हूँ। तो हमने उनको बताया कि जी फैमिली कोर्ट, वो आगे मैं आपको जजमेंट देता हूँ, उन्होंने कहा जी फैमिली कोर्ट्स को कोई उसके ऊपर कदगन किसी किस्म की नहीं है, जैसे आम कोर्ट्स के ऊपर है कि सर्टन लिमिटेशंस को फैमिली कोर्ट्स पे नहीं। वो कहते हैं वो फैमिली कोर्ट का अपना प्रोसीजर डिराइव कर सकती है, वो खुद अपना एक प्रोसीजर बना सकती है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। जहाँ समझे कि इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है फैमिली कोर्ट वो काम कर सकती है। तो लिहाजा वो दरख्वास्त हमारी फिर मंजूर हुई और वो यही चीज़ जो है वो लॉ भी यही कहता है कि फैमिली कोर्ट को इतना वो बाउंड नहीं किया गया कि वो कर आप उसको। हाँ देखिए, रिव्यू एक्चुअली तो सीपीसी में लफ्ज़ आता है ना, फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर तो रिव्यू का कहीं कंसेप्ट नहीं है। हाँ आप उसको नजर षानी कह लें, रिव्यू कह लें, कोर्ट उसको एंटरटेन कर सकती है, ठीक है। लेकिन उसकी रेमेडी मैंने बताना सिर्फ ये था, सवाल ये था कि क्या उसकी रेमेडी लॉ के अंदर मौजूद है, तो लॉ के अंदर नहीं है उसकी रेमेडी। और उसके जवाब के अंदर अगर आप और ये एक टिप ले लें दूसरी साइड से अगर आप पेश होंगे तो आप कहेंगे कि रिव्यू वो चीज़ है हाँ जो कि कानून में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड हो तो तब आप बीच में कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो और इस तरीके से सामने से अगर आपने इनको कंटेस्ट करना है तो आप कहेंगे रिव्यू की पावर ही नहीं मौजूद। और रिव्यू की पावर, रिव्यू वो चीज़ है या अपील वो चीज़ है जो कि कानून में अलाउ की होती है और होनी लाजमी है। सो यू कैन प्ले अराउंड विद इट। बात ये है कि हम आपको ऑप्शंस आपकी दिखा रहे हैं यहाँ पे। कभी हो जा समटाइम्स यू आर एबल टू कन्विंस सम अदर जज विल से कि नहीं। अच्छा जी, अब रिटन स्टेटमेंट के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि इंटेंशन ये है फैमिली कोर्ट्स एक्ट की और फैमिली लॉज की कि प्रोसीजर को मुख्तसर और बनाया जाए, सादा बनाया जाए और ताकि कम से कम वक्त में फैसला हो सके। इसलिए यहाँ जो रिटन स्टेटमेंट की प्रोविजन है इसके अंदर एक राइट दे दिया गया कि जो मुखालफ पार्टी है, हस्बैंड या वाइफ, डिफेंडेंट जो है, मुद्दाल है, वो अपने जवाब दावे के अंदर जो क्लेम्स उसके हैं वो अलहदा से दावा करने की बजाय वो अपने जवाब दावे में ही क्लेम कर सकता है और वही उसका दावा भी प्लेड उसकी कंसिडर होगी। मिसाल के तौर पर एक हस्बैंड ने दावा किया है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, बीवी कोर्ट में नहीं गई,
ہسبینڈ نے دعویٰ کر دیا تو بیوی اس کے جواب دعوے کے اندر ہی ساری چیزیں کلیم کر سکتی ہے، اور اس سے پہلے اگرچہ اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ جواب دعویٰ دائر کرے گی تو اس جواب کے اندر ہی وہ اپنا سامان جہیز بھی مانگ سکتی ہے، خرچہ بھی مانگ سکتی ہے، ایون خلا بھی مانگ سکتی ہے، اور وہ سارا اس کا جواب دعویٰ دین دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز اے پلینٹ۔ نہیں، جواب الجواب تو ہوتا ہے کہ جواب کا جواب ہو، یہ تو جواب ہے نا، وہ کنورٹ ہو جائے گا دعویٰ اس میں، وہ اس کو دعویٰ کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن جواب مانگا اگر آ جاتا ہے اس طریقے سے جس میں کلیم، پھر جواب الجواب لازمی ہے؟ نہیں، دیکھیے فیملی لاز تو اس حوالے سے سائلنٹ ہیں، جواب کا کنسیپٹ سول لا میں تو ہے، اور فیملی لاز کے اندر تو اس حساب سے سائلنس ہے، کہیں لکھا نہیں گیا کہ جی اگر ایسی صورت میں دعویٰ کنسیڈر ہوگا تو پھر وہ پلینٹیف جو پہلے پلینٹیف تھا وہ بھی اس کا جواب دے گا، اس میں نہیں ہے۔ اس نے تو آ کے مکمل طور پہ نئی چیزیں دے دی، ہاں، بٹ اس کا جب تک آپ جواب نہیں دیں گے پہلے والے سے اور کرنے کے لیے، وہ تو صرف ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کے لیے تھا، اب انہوں نے سامان جہیز مانگ لیا تو اس کو تو جواب میں اب اس کو ہم اس طرح دیکھیں، آپ کی بات صحیح ہے، اب وہ پلینٹ بن گئی، اب چونکہ وہ پلینٹ پہلے وہ جواب دعویٰ تھا، اور جب کورٹ اس کو پلینٹ ٹریٹ کرے گی تو دین آبویسلی دا ڈیفینڈنٹ ول ہیو اے رائٹ ٹو سبمٹ ریٹن اسٹیٹمنٹ، پھر تو اس اسٹیج پہ آ جائے گا نا جہاں وہ پلینٹیو بن گئی اور وہ ڈیفینڈنٹ میں آ جائے گا، ان دیٹ کیس یوں سمجھ لیں جیسے کنسالیڈیٹڈ دعوے چلتے ہیں اسی طرح وہ اس کی صورت بن جائے گی۔ یہ سر جواب ذرا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، ہاں جی، یہ کب اور کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو سول کیسز میں ہوتا ہے، ہاں جی، نارملی تو یہ مطلب فیملی لاز میں نے کو بتایا کہ اس حساب سے تو بالکل سائلنٹ ہے، اس میں تو کہیں اس کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں، اور جو ایون سی پی سی میں بھی نہیں ہے، وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ پروسیجر ود دا پرمیشن کورٹ سے یا وہ کر کے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس کو ہم ججمنٹ لا پریسیڈنٹل لا کہتے ہیں تو اس کے اندر ہیں، تو اس میں سول کیسز میں ہے کوئی ایسے پہلو ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، ڈیفینڈنٹ جب اپنا ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل کرتا ہے جو پہلے نہیں ہیں منظر عام پہ، تو پلینٹف ضروری سمجھتا ہے کہ ان کا جواب دیا جائے، اٹ شوڈ ہیو بین آن ریکارڈ، کیونکہ اس پہ آگے چل کے شاید ایشو بھی فریم ہونا ضروری ہو اور اس پہ ایویڈنس بھی ایڈیوس کرنا پڑے، اور اگر وہ سائلنٹ رہیں گے تو ایویڈنس جو ہے وہ پلیڈنگ سے باہر ہو نہیں سکتی، تو اس کو پلیڈنگ کا حصہ بنانے کے لیے پھر وہ جواب لانا ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ آ گیا کہ ڈیفینڈنٹ جو ہیں وہ اپنے جواب دعوے کے اندر جو کلیم کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی کہ اف دا ڈیفینڈنٹ فیلز ٹو اپیئر، اب آ جاتا ہے جو جیسے ہمارے سول کیسز میں ہوتا ہے کہ کنسیکوینس کیا جی، آپ نے دعویٰ دائر کر دیا، اب مدعا علیہ پیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دو ہی صورتیں ہیں کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ یا تو مدعا علیہ پیش ہوگا یا نہیں ہوگا، جب پیش ہوگا تو پھر وہ آگے کہ اس نے جواب دعویٰ داخل کرنا ہے، اگر پیش نہیں ہوتا تو پھر اس کی کیا پینل پروویژنس ہیں۔ If the defendant fails to appear on the date fixed by the family court for his appearance, then if it is proved that the summons or notice were duly served on the defendant, the family court may proceed ex parte. سیدھی سمپل سا بات یہ ہے کہ مدعا نہیں آیا، تمیل اس کی ہوئی تھی، وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہا، کورٹ میں اینڈ پروسیڈ ان ایکس پارٹی۔ اب اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ اب مدعا ایکس پارٹی ہو گیا تو اگر اس کو بعد میں نالج میں آتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ provided that where the family court has adjourned the hearing of the suit ex parte and defendant at or before such hearing appears and signs good cause for his previous non-appearance, he may upon such terms as the family directs be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance. یعنی وہ اسی کورٹ کو دوبارہ سے رجوع کر سکتا ہے اگر وہ سفیشینٹ ریزن بتائے کورٹ کو کہ جی میں اس وجہ سے پیش نہیں ہو سکا، یہ میرے نالج میں نہیں آیا، تو پھر اس کو ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی تیار کر کے ساتھ لانی چاہیے، بیکاز بات یہ ایز اف ہی ہیڈ اپیئرڈ آن دیٹ پرٹیکولر ڈیٹ لکھا ہوا ہے، تو دین اس کے اوپر وہ جو اس تاریخ پہ جمع کروانا ہے وہ والا وہ پھر آپ کے ہاتھ میں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ پھر ریٹن اسٹیٹمنٹ کی جو سیکشن ہے جس کے اندر یہ دیا گیا ہے کہ فرسٹ اپیئرنس کے بعد اس نے 15 دن ملیں گے، تو پھر اس کو یہ درست ہے، اور پھر اگر وہ اس کی جو درخواست آتی ہے تو پھر اٹ ول بی ہی ول بی آن اے سیفر سائڈ کہ وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ ساتھ ہی لگا دے، کیونکہ اگر وہ 15 دن سے ایکسکلوڈ کر گیا تو پھر اس کے لیے ٹیکنیکل ایک پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ آؤٹ ہو جائے گا اس وجہ سے۔ پہلی تاریخ پہ نہیں سر، اس میں جیسے رینٹ لاز کے اندر
اب رائٹ اوپن ہوگا تو اس کے بعد میں تکلیف ساتھ لگا کے جمع کروا دیں تاکہ اس کو ٹریٹ کیا جائے, بیکاز یہاں پہ پہلی تاریخ 15 دن بھی گزر گئے جو ایکسٹینڈ کیے جا سکتے تھے. میں اگر فور سامنے سے ہوں گا میں کہوں گا آپ الاؤ ہی نہیں کر سکتے. 15 دن گزر گئے ہوئے اور آپ نے جو ایکسٹینڈڈ ٹائم بھی دینا تھا وہ 15 دن کا دینا تھا. تو یہ کر کے آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ انٹرٹین نہیں ہوگی, ادروائز اپلیکیشن کے ساتھ ریجیکٹ ہو جائے گی. نہیں میں اس کو اور ایڈ کرتا ہوں سر. آرڈر 37 کے کیسز میں اور رینٹ کیسز میں وہاں بھی ایسے ہی ہے. وہاں یہ ہے کہ آن دی ڈیٹ آف فرسٹ اپیرنس سے آگے دن شروع ہو جاتے ہیں. اب فرسٹ اپیرنس آپ کی ہو گئی, اس سے آگے دن شروع ہو گئے. اگر آپ نے نہیں لگائی, مطلب آپ نے لیو ٹو کنٹیسٹ نہیں لگائی, آپ نے سیٹنگ سائٹ ایکسپائری دی ہے اور 10 دن کا ٹائم ہے آپ نے لیو ٹو کنٹیسٹ دینی ہے, وہ 10 دن گزر گئے تو آپ آؤٹ ہو گئے. وہ کہتے ہیں 10 دن گزر چکے تھے آپ کی. وہ اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی ابھی تو اس کو کورٹ نے الاؤ ہی نہیں کیا, وہ کورٹ کہتے ہیں آپ کی اپیرنس ہو گئی ہے, آپ نے اپیرنس سے آگے چلنا ہے. لہٰذا وہ اچھا ایک سیکنڈ اس پہ دیکھ, یہ لکھا ہوا ہے ایکس پارٹی ڈگری ناٹ ایکس پارٹی پروسیڈنگ. میں آگے چل بتاتا ہوں, اس کا بھی ہے. جی جی میں دونوں کی ریمیڈی دونوں میں علیحدہ آپ کہہ سکتے ہیں, بیکاز ڈگری کے اندر تو شاید آپ کا ریٹن اسٹیٹمنٹ والا وہ آپ کہیں کہ جی ہم وہ ختم ہوگی ڈگری, تو پھر آپ ایگزیکٹلی اسی سیٹ پہ جائیں گے, ٹائم پہ جائیں گے اور وہ پھر آپ نے کرنا ہے. ایکس پارٹی آرڈرس کے ان بٹوین بھی جوائن کر, بیکاز اگر ایکس پارٹی پروسیڈنگز والا ہو اور ڈگری کا نہ ہو تو پروسیڈنگز میں تو آپ کسی سٹیج پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. بالکل وہ بھی اور آپ اس سٹیج پہ جا کے آپ یو کین میک این اپلیکیشن. وہ میں بتاتا ہوں, اس کی پرویر موجود ہے. یہ درست ہے آپ نے بتایا. ایکس پارٹی کی 2 کیٹیگری, ایک ہے تو ایکس پارٹی پروسیڈنگ, مثلا پہلے ڈیفینڈنٹ حاضر نہیں آیا پہلی تاریخ پہ اور ایکس پارٹی پروسیڈ ہو گیا اور دعویٰ آگے چل پڑا. اب ابھی ڈگری پاس نہیں ہوئی, دعویٰ پروسیڈ ہو رہا ہے ایکس پارٹی, تو اس میں درمیان میں کہیں اس کی نالج میں آیا تو ہی ول فائل این اپلیکیشن فار سیٹنگ سائٹ ایکس پارٹی پروسیڈنگس. دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے, پھر اس کی نالج میں آتا ہے تو ہی ول فائل اپلیکیشن فار سیٹنگ سائٹ ایکس پارٹی ڈگری. ایک ایکس پارٹی ڈگری ہے, ایکس پارٹی پروسیڈنگس. آپ کی اجازت سے میں پھر بیچ میں انٹرپٹ کر کہ دیکھو آپ سارے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے سامنے 4 عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, اور چاروں کے چاروں پروفیشنل ہیں. ہمارے سامنے جو بھی قانونی چیز آتی ہے, ہم چاروں میں ایک چیز کامن ہے کہ ہمیں فوراً سوچتا ہے کہ یار اینج ہوئے گا تو اینج ہوئے گا, اینج ہوئے گا تو اس کو یوں بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ یہاں پہ ابتدا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اگر وکیل بننا ہے, دس از پروبیبلی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ انسٹنکٹ. پچھلے 6 ہفتے سے ہر سٹیج پہ آپ کو جو ہم بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ قانون کے اندر آپ نے دونوں سائڈ سے کھیلنا ہے, آپ نے اس کی پاسبلٹیز آپشنز کرنی ہے. تو آپ کے سامنے ایک جیتا جاگتا ایگزامپل آپ کے سامنے ابھی آ گیا ہے کہ چاروں ہم یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, یہی چیز ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور شاید ہمارے میں ڈفرینس بھی ہے کیونکہ لا کے اندر ہر قسم کی ججمنٹس بھی ملتی ہیں, اینڈ یور اسکوپ ٹو پلے از اویلیبل. ان کا علیحدہ پوائنٹ آف ویو, ان کا علیحدہ پوائنٹ آف ویو, لگنا ہے نہیں لگنا, اور دیر از نو رائٹ آنسر اسٹیج پہ. آپ لگا دیں خارج ہو جائے گی, آپ نہیں لگائیں تو شاید میں سامنے سے اس گراؤنڈ پہ اڑا دوں کہ نہیں لگی ہوئی. تو وی آر ایکسپلورنگ دا آپشنس, اور یہ سوال آپ کے ذہن میں یہ چیزیں پڑھ کے آنا چاہیے. دس از دا اسکل یو ہیو ٹو ڈیولپ. سو بہت شکریہ سر. اچھا, یہ سیکشن 9 جو ہے دیٹ ڈیلز ود دی ایکس پارٹی ڈگری. نیچے ہاں ٹھیک ہے, اپ اینڈ ڈاؤن. اب یہ دیکھیں گے اگر آپ سیکشن 9 جو ہے اس کے اندر ہی اس کی لمیٹیشن بھی دی ہوئی ہے کہ ان کیس ان وچ اے ڈگری از پاسڈ ایکس پارٹی اگینسٹ اے ڈیفینڈنٹ انڈر دس ایکٹ ہی میں اپلائی ود ان 30 days آف دی سروس نوٹس انڈر سیکشن. اب وہ 30 days کے اندر اس کی لمیٹیشن ہے فار سیٹنگ سائڈ دی ایکس پارٹی ڈگری. نہیں بہت ہیں, ابھی سلائڈز ہیں. ٹھیک ہے, یہ لیجیے آپ, شاید اپ اینڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے, اپ اینڈ ڈاؤن. اچھا, اب یہ ہے لمیٹیشن فار سیٹنگ سائڈ ایکس پارٹی پروسیڈنگز اینڈ ڈگری. رول 13 says کہ ایکس پارٹی ڈگری اور پروسیڈنگز may for sufficient cause shown be set aside by the court on application made to it within 30 days of the passing of the decree or the order. سر یہ جو ایکس پارٹی ڈگری کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے ہم جو پوزیشن پیش کریں گے, یہ صرف اپنی غیر حاضری کی کریں گے, میرٹس کی نہیں کریں گے. Obviously وہ تو اگر کرنا ہوگا تو وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ آپ نے اگر ساتھ لگانی ہے اس کے اندر آپ بیچ میں کریں گے. اچھا, دوسرا سر ذرا یہ دیکھ لیجیے, اب وہ پتہ ہی نہیں لگنے دیتے 30 دن تک ڈگری لے کے
पता वो ही तो नहीं लग- वो तो फिर फिर आपको रिट में ऊपर जाना नहीं, पड़ेगा। नहीं, वो तो ऑब्वियस है कि फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज 30 days विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ योर नॉलेज। नहीं, वो आपकी डेट ऑफ नॉलेज विल बी रेड इनटू दिस देन। वो आप सेक्शन 5 की एप्लीकेशन जब लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेगा देन जी उसमें आप यू मे गिव द रीजंस कि जी मेरे नॉलेज में जब आया है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट बाहर अप्लाई करता है आल्दो इसके अंदर भी, लेकिन लिमिटेशन एक्ट विल अप्लाई, और उसके अंदर फिर आपको बताना है कि जी मेरे नॉलेज में कब आया और उससे आगे उसकी लिमिटेशन तो वहाँ पे ये चीज़ आड़े आती है कि अगर टाइम दिया हुआ तो लिमिटेशन एक्ट डजंट अप्लाई, और फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये सेट 30 days विद इन सच एंड सच टाइम, और उसको करने के लिए तो ये वाला भी बीच में भाम आएगा कि विल यू फाइल गो हैव टू फाइल अ रिट के वो यहाँ पे एंटरटेन करके डेट ऑफ नॉलेज आप रीड इन कैसे कर नहीं, सकते मैं आज करता हूँ। मुझे देखें, गुंजाइश नहीं नजर आई। मैं बताऊँ, पहली गुजारिश ये है कि रिट में तो इसलिए नहीं कि इसमें तो यहाँ तो कोर्ट लॉ ने आपको एक रेमेडी और फोरम दिया है, यू कैन नॉट बाईपास और दैट, 30 days बट even then you have to show your bona fide to the court कि जी this was the reason which were beyond my control, now I have come to know and I am within the limit। कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, लेकिन उसको बाईपास करके आप कहेंगे जी मैं रिट में चला जाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास एक फोरम है जिसको आपने यू हैव टू अवेल, उसको आप बाईपास तो नहीं कर सकते। अब अगली बात आ जाती है कि जी वो 30 days से बियॉन्ड जाके मेरे नॉलेज में आया, तो देन वो इसीलिए वो जो है ना कंडोनेशन जो है उसकी दरख्वास्त साथ आप लगाएंगे कि जी मेरे नॉलेज में अब आया, तो द कोर्ट हैज़ दी पावर टू कंडोन। सफिशिएंट रीजंस, शायद इसी जो लफ्ज़ है सफिशिएंट रीजंस, वो इसी को सफिशिएंट काज जो है वो कंट्रोल करता है। अब दूसरी सूरत है कि अगर प्लेंटिफ जो है, जैसे आप लोग पे दावा अदम पैरवी खारिज हो जाता है, आप मुदैया के वकील है और आप किसी वजह से कोर्ट नहीं जा सके, आपका क्लर्क भी नहीं गया और दावा अदम पैरवी खारिज हो गया, सूट डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, ये वो चीज़ें हैं जो रेमेडीज़ हैं जो लॉ ने आप फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड हैं। अगर प्रोवाइडेड ना होती तो फिर आप रेमेडी लेस हो जाते, फिर आपके पास कुछ ना होता। ये फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर दावा 17A के तहत डिग्री हो गया हो और जो है डिफेंडेंट उनका राइट भी क्लोज हो गया हो, नेक्स्ट डेट पे सर किसी वजह से ना तो प्लेंटिफ और ना उसका जो एडवोकेट है मतलब वो ना जा सके, तो क्या अदम पैरवी वो खारिज हो सकता है? ये दावा डिग्री हो गया वो तो दावा तो डिग्री हो चुका है, डिग्री हो गया तो उसके बाद क्या हो? तो फिर कैसे डिग्री खारिज उसके होना? बाद फिर आ गए ना। वो है सर कसूर में ना दावा दायर किया था 17A के तहत, वो डिग्री भी हुआ है, बाकी क्लेम रहता होगा ना, आप पूरी बात नहीं बता रहे। कसूर में वैसे ऐसी एक दफा डिग्री हो गया तो वो खारिज नहीं हो सकता, कॉमन सेंस तो ये कहती है। ये डिफेंडेंट के राइट भी क्लोज हो गए 17A के। देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ, आप पूरी बात समझे ना, फिर या तो आप पूरी बात समझ नहीं रहे या बता नहीं रहे। दावा डिग्री हो गया तो बात खत्म हो गई, वो चल क्यों रहा है, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें उसमें रहती हैं, ठीक है ना। अब जो 17A में दावा डिग्री हुआ वो हुआ मेंटेनेंस की हद तक, तो भाईजान बुरी बात करना, फिर डॉवरी आर्टिकल्स रह गए, बाकी चीज़ें रह गई होंगी, उनकी हद तक दावा चलना है, तो फिर वही प्रोसीजर फॉलो होना जो बाकी दावों का है, वो अदम पैरवी भी हो सकता है। लेकिन सर डॉरी आर्टिकल का नहीं किया था हमने, सिर्फ मेंटेनेंस का किया। वट एवर इट वॉज, मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो उसके लिए तो बाकी वो वही ला है जो आम ला है, उसके बाकी तो वो केस वही इसी तरह है। वो जो डिग्री हुआ है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन हुआ है उस दावे का। 4 क्लेम थे आपके, 1 डिग्री हो गया, 3 रह गए, बाकी तीनों के लिए तो वही प्रोसीजर है। चले वो तो है ना। सर अच्छा। वो बाद में अच्छा सर, अब है कि अगर आपका दावा अदम पैरवी खारिज हो गया, सेक्शन 12 डील्स विद दिस, तो उसकी रेमेडी क्या है? द कोर्ट में रिस्टोर अ सूट डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट ऑन सफिशिएंट कॉज शोन ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट विद इन 30 days ऑफ द डिसमिसल ऑफ द सूट। यहाँ भी दावा अदम पैरवी खारिज हो गया तो उसकी बहाली 30 दिन के अंदर अंदर आप दरख्वास्त दे सकते हैं। अब अगर आप मुद्दा लें हैं, मुदैया का दावा खारिज हो गया और उन्होंने महीने 1.5 महीने बाद दरख्वास्त दी है, तो आप इस कानून के तहत उसको कंटेस्ट कर सकते हैं कि जी ये दरख्वास्त मेंटेनेबल ही नहीं, एंटरटेन नहीं हो सकती क्योंकि ये बियॉन्ड 30 days आई है। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ क्लियर थोड़ा सा कर दें, वो मेरा दावा हालांकि खारिज करना नहीं बनता था, लेकिन वो खारिज कर दिया है। मैंने 17A की 4 डिग्री हो गई, खारिज करना तो बनता ही नहीं था। क्यों नहीं बनता था? पहले तो आप यहाँ ठहर जाए ना, क्यों नहीं बनता था खारिज होना? डिग्री हो गया ओ भाई डिग्री एक हुआ है ना, बाकी क्लेम्स तो रहते हैं। बाकी क्लेम किए नहीं थे सर, मेंटेनेंस की हद तक था। भाई एक सेकंड, ये चीज बाद में आखिरी सवाल यार, स्लाइड्स इतनी ज्यादा पढ़ लो, स्लाइड्स इतनी ज्यादा पड़ी हुई हैं कि आपका ये टाइम के अंदर खत्म नहीं होगा और आपके काफी दोस्त अब मेरा ख्याल है वो फैसला दोबारा पड़ेगा, उसके अंदर आपको आप मिलेगा। जजमेंट ले आइएगा, उसके ऊपर आपको आप गाइड कर देंगे। सोहेल भाई ख्याली अवेलेबल बात होते सर हैं। इसको रिस्टोर करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मुझे आप वो फैसला पढ़ाएं, मुझे इस तरह समझ नहीं आ रही, आप पढ़ाएंगे तो समझ आएंगे। अच्छा
सवाल अभी थोड़े से बाद में और मैं भी रोक के रखूंगा अपने सवाल इसको कहते हैं। अच्छा चलें, अब फिर इसको तेजी से कर लेते हैं। अब है फिक्सेशन ऑफ इंटरम मेंटेनेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मदइया की तरफ से बच्चों की तरफ से दावा दायर करते हैं तो उसमें मैंने जैसे पहले बताया कि प्रोसीजर ये बन गया हुआ है कि जी मुद्दा ले आएगा, वो जवाब दवा देने में इतनी तारीखें ले रहा है फिर, और ये हमारी कोर्ट्स भी शायद इन जो है ना लॉ पे पूरी तरह या उनसे वाकफियत नहीं रखती, या हम नहीं बता पाते, या वो अमल नहीं करती। बच्चों का खर्चा दावा दायर होने के 6-6 महीने साल बाद जाकर शुरू हो रहा होता है। हालांकि लॉ ने कहा है कि पहले दिन कोर्ट पाबंद है खर्चा फिक्स करने की। ये देखिए, इन ए सूट फॉर मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट शैल ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। अब हम क्या करते हैं जी, आज हमने मुद्दला की तरफ से वकालतनामा दिया, हमें डेट दे दें, अगली तारीख उन्होंने लिखना है कि अगली तारीख बराए जवाब दवा, फिर वो जवाब दवे के 2 मौके ले लिए। कानून ये कहता है कि फर्स्ट अपीयरेंस यानी जिस दिन आपकी तरफ से वकालतनामा चला गया, चाहे आपने जवाब दवा दाखिल नहीं भी किया, कोर्ट ने उसी वक्त फिक्स कर देनी है मेंटेनेंस। सो द स्टेज फॉर फिक्सेशन ऑफ द मेंटेनेंस इज द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। जिस दिन मुद्दा पेश हो गया पहली दफ़ा, उसने उसी वक्त कोर्ट इज बाउंड। और इसको ज़हन में रखिए, और जब आप मुद्दइया की तरफ से वकील हो तो इसके ऊपर फोकस कीजिए और कोर्ट्स को स्ट्रेस कीजिए कि जनाब इसमें खर्चा मुकर्रर करें। और इसके अंदर ही लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंस में, इफ़ द डिफेंडेंट फेल्स टू पे द मेंटेनेंस बाय 14 डे ऑफ ईच मंथ, द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट shall stand struck off and the family court shall decree the suit for maintenance on the basis of amendments in the plaint and other supporting documents. अब ये जो आप बात कर रहे हैं सेक्शन 17 है, वो यही है कि अगर जो डिफेंडेंट है in a decree for maintenance the family court may fix an amount of maintenance higher than the amount paid for in the plaint due to influx of time or any other relevant circumstances. This is very important. अब एक खातून है, उसने बच्चों का खर्चा मांगा है 5000, तो यहाँ देखें नॉर्मली कानून ये कहता है कि जो आप मांगेंगे कोर्ट वही दे सकती है, उससे बाहर तो नहीं जा सकती। यहाँ देखेंगे कि तो फैमिली कोर्ट को उन्होंने इतने अख्तियार दे दिए, उन्होंने कहा जो नहीं मांगा वो भी दे सकते हैं। कोर्ट आज खुद कोर्ट को ये अख्तियार है, वो समझती है कि 5000 तो कम है, वो प्लेंटिफ अगर 5000 मांग रहा है, कोर्ट इवन देन उससे ज़्यादा दे सकती है। इस सेक्शन के तहत अगर समझते हैं कि ये जो है थोड़ी है अमाउंट, या उसको हालात वाक़या देखते हुए उसको ज़्यादा का भी ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा है कि प्रिस्क्राइब द एनुअल इंक्रीज इन द मेंटेनेंस, कि सालाना उसमें इजाफा कितना होगा। अब यहाँ पे बाज़ औक़ात नहीं लिखा जाता ऑर्डर के अंदर सालाना इजाफा, और उसका भी उन्होंने मैकेनिज्म इसके अंदर ही फिट कर दिया कि वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, नहीं भी लिखा हुआ तो। इफ़ द फैमिली कोर्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब द एनुअल इंक्रीज इन द मेंटेनेंस फिक्स्ड बाय द कोर्ट शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% ईच ईयर। इंटरम ज़्यादा, सॉरी मैंने कहा था कि मैं सवाल नहीं करूंगा लेकिन ये ज़रूरी है। इंटरम आप अगर मुद्दइया की तरफ से हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करवा सकते हैं, और जज कैसे क्या देखेगा? जो चीज़ साथ लगी होनी चाहिए या जिसको आपको सर्ट करना चाहिए कि बड़ी ज़्यादा आपके लिए करे, 5000 पे ना बच्चे को बिठा दे और क्लाइंट आपको कहे कि जीता। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ जो है ना, ये बड़ा अच्छा आपने किया। जब आप दावा ड्राफ्ट कर रहे होते हैं ना, उस वक्त ये चीज़ें सारी जहन में होनी चाहिए। हम उस वक्त ना बड़ा रूटीन में जैसे साइक्लो दावा कॉपी कर लेते हैं और या लिख देते हैं, ये चीज़ें हम जहन में नहीं रखते कि कल को हमने इसी की बेस के ऊपर एविडेंस करवानी है और इसी की बेस पे कोर्ट ने फैसला करना है। अब कोर्ट्स ने फिक्सेशन ऑफ मेंटेनेंस की स्टेज पे कोर्ट ने देखनी होती हैं 2-3 चीज़ें, कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है पार्टीज़ का, ये किस काबिल है, बाप है तो क्या उसका इनकम कितनी है और उसके सोर्सेज कितने हैं, वो कितना अफोर्ड करता है, और फिर जो क्लेमेंट है मदइया या बच्चे, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। मतलब बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, मसलन एक हमने केस किया, उसके अंदर वो इतनी रिच फैमिली थी कि उस बच्चे की जो उन्होंने आया रखी हुई थी वो उसको महीने का 2 लाख 2.5 लाख पे करते थे। अब अगर रूटीन के अंदर हमारी अदालतें 10,000 15,000 मेंटेनेंस अलाउंस करते तो उनके लिए तो वो मजाक था, उन्होंने कहा जी हमें नहीं चाहिए इतने पैसे, हमें तो अगर मेंटेनेंस देनी है तो उतनी दे जितना मेरा हस्बैंड अफोर्ड करता है। वो तो एक अरबपति आदमी है, उसने खुद ही तो आया रख के दी थी जिसको 2.5 लाख मैं पे कर रही हूँ। सो इट डिपेंड। अब ये नहीं है कोर्ट पाबंद तो नहीं हो गई कि उन्होंने 10,000 ही देना है या 15,000 ही देना है। और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम हो,
کسی نے اس کی انکم ہی نہیں اتنی ہو, اس کی مہینے کی انکم اگر 20-25 ہزار ہے تو اس کے لیے تو شاید 10 ہزار بہت زیادہ ہو. سو یہ اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا. کورٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا سرکمسٹانسز ہیں اور ریکوائرمنٹ کیا ہے, بچے کی ایج کیا ہے, بچے کی ایجوکیشن کہاں ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, اس کی باقی جو خوراک دوسری تیسری چیزیں ہیں اس کی ریکوائرمنٹس منیمم کتنا ریکوائرڈ ہوگا. سو اکثر میں نے کورٹس میں دیکھا کہ یہ کہتے ہیں جی 5,000 زیادہ ہے, تو وہ جج صاحبان ایک بات پوچھتے ہیں کہ جی آج کل دودھ 1 کلو کتنے کا آتا ہے, اور اگر اس کو ملٹیپلائی کریں آپ 30 ڈیز سے تو اتنے کا تو صرف دودھ ہی بن جاتا ہے, باقی چیزیں تو ہم چھوڑیں. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ایٹ دی ٹائم آف ڈرافٹنگ دی پلینٹ, جب آپ دوا لکھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں لکھنی ہیں کہ جی یہ ڈیفینڈنٹ کا سورس آف انکم ہے, یہ اتنے افورڈ کرتا ہے, اس کا فائنانشیل اسٹیٹس یہ ہے, بچوں کی ضروریات یہ ہیں, بچے یہاں پڑھ رہے ہیں, ان کی یہ تو ہے, تاکہ اس سے کورٹ کو آسانی ہو اسرٹین کرنے میں کہ اس میں منیمم کتنا ہوگا یا میکسیمم کتنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہاں میں نے بتایا کہ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. پہلے دن جب انہوں نے انٹرم لگانا ہے تو اس وقت تو کورٹ نے پلیڈنگز دیکھ کے آپ کے اندازہ لگانا ہے کہ آپ اتنے جوگے ہیں, یہ ڈیفینڈنٹ کتنے جوگا ہے, اس کی کیا کیا انکم ہو سکتی ہے, تو وہ اندازے سے ہی ہوتا ہے. باقی جو فائنل ہوگا وہ چونکہ دونوں پارٹیز جو اپنی ایویڈنس لائیں گی اس ایویڈنس میں سے کورٹ اخذ کرے گی کہ ان کا کیا فائنانشیل اسٹیٹس ہے, ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کتنا ہونا چاہیے. وہ تو کورٹ کے پاس اختیار ہے, کم بھی کر سکتی ہے, زیادہ بھی کر سکتی ہے, کسی اسٹیج کے اندر اس کے اندر چینجز ہو سکتی ہے, کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اچھا اب یہ اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سب سیکشن 4 دیکھیے کہ فار دا پرپز آف فکسنگ دا مینٹیننس دا فیملی کورٹ میں سمن دی ریلیونٹ ڈاکومنٹری ایویڈنس فرام اینی آرگنائزیشن باڈی اور اتھارٹی ٹو ڈیٹرمن دی اسٹیٹ اینڈ ریسورسز آف دی ڈیفینڈنٹ. اب ہوتا یہ ہے کہ نارملی مدعا لے جو ہے باپ جو ہے وہ اپنا اسٹیٹس چھپانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے کم سے کم خرچہ پڑے, اور اگر آپ ماں کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ اس کا زیادہ سے زیادہ آپ ہائی لائٹ کر سکیں. ان مینی کیسز جہاں گورنمنٹ سرونٹ ہے تو اس کو تو آپ اس کی سیلری سلپ مل جاتی ہے, پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے یا اور اس طرح کا ہے تو وہ آپ کی ایکسیس نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ جی ڈیفینڈنٹ جو ہے فلاں فرم میں لگا ہوا ہے اور 5 لاکھ لیتا ہے وہاں سے, اس کو گاڑی بھی دی ہوئی ہے انہوں نے, یا اس کی اتنی 1 ملین لے رہا ہے, اور اسی اب یو آر انیبل ٹو پروو دیٹ, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, عورت ہے وہ کہاں سے جا کے رسیدیں اکٹھی کرے یا وہ کیسے کرے گی. تو دیکھیں یہاں انہوں نے یہ بہت خوبصورت ہے یہ چیز کہ انہوں نے کورٹ کو اختیار دے دیا. اگر وہ کورٹ کو یہ انفارم کرتی ہے تو کورٹ کسی آرگنائزیشن کسی باڈی سے سارے ریکارڈ طلب کر سکتی ہے. یو ہیو جسٹ ٹو انفارم دی کورٹ کہ جی اس کے فائنانشیل اسٹیٹس کو دیکھنے کے لیے آپ یہ چیزیں منگوا لیں. مثلاً ایک کیس کے اندر وی ہیڈ ٹو اسٹیبلش دی فائنانشیل اسٹیٹس آف دی ڈیفینڈنٹ, تو ہم نے ان سے کورٹ سے درخواست کی کہ جی اس کی ٹریول ہسٹری منگوائیں کہ یہ شخص سال میں کتنی دفعہ باہر جاتا ہے, انہوں نے منگوا لی. اس کا FBR سے اس کی ٹیکس ریٹرن منگوا کے بتائیں یہ کتنا ٹیکس پے کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ مدعیہ کی ایکسیس نہیں ہو سکتی تھی, رائٹ. اور بطور وکیل تو آپ نے تو نہیں جانا تھرو این اپلیکیشن, یہ کورٹ کا اختیار ہے, وہ کسی کو بھی دے سکتے. تو آپ کورٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہے ادارے یا یہ آرگنائزیشن یا فلاں, ان سے آپ منگوائیں تاکہ اس کا فائنانشیل اسٹیٹس اسٹیبلش ہو سکے, رائٹ. ہاں اس کو بھی کر سکتے ہیں. وہ اس کے اندر اینی آرگنائزیشن اور کارپوریشن سارا لکھا ہوا, تو اس کے اندر پرائیویٹ بھی آ سکتی ہے. ہاں جی اچھا ٹھیک ہے, سوری یہ تو ہو گیا جی. اب آگے یہ بھی ہو گیا. اب ہے نیکسٹ اسٹیج ہوگی, یہ سوالات بعد میں اینڈ میں کریں. ویسے تو شادی کی ہے تو فیملی کورٹ میں آیا نا. اچھا دوسری شادی کے بعد میں کر رہے تھے. اچھا اب دعویٰ نیکسٹ اسٹیپ آ گیا جواب دعوے کے ساتھ آ گیا ڈیرم مینٹیننس. دا نیکسٹ اسٹیپ از پری ٹرائل ریکنسیلیشن پروسیڈنگس. یہ بھی قانون میں دی گئی ہے, صرف اسی قانون میں ہے اور کسی قانون میں نہیں ہے, کنزیومر کورٹ. اچھا شاید کنزیومر میں, ہاں, کہ عدالت کوشش کرے گی
کہ پارٹیز کی صلح ہو جائے. اس کو آپ پری ٹرائل ریکنسلیشن کر سکتے. پری ٹرائل اس لیے کہ ابھی اس سٹیج پہ نہ ایویڈنس آئی ہے، نہ ایشو فریم ہوئے ہیں، نہ ابھی صرف پلینٹ آئی ہے. دونوں پارٹیز کی پلیٹنگز آئی ہیں، ایک کا دعویٰ آ گیا، ایک کا جواب دعویٰ آ گیا. اب ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے، تو شروع ہونے سے پہلے پری ٹرائل ریکنسلیشن ہے کہ ان کی ایک کوئی کسی جگہ پہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، پارٹیز کے آپس میں صلح ہو جائے. اس لیے کوشش ایک کرے گی. اس کے اندر میں ضرور آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ یہ بھی ایک ایسی پروویژن آف لا ہے جو ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے. سائیکلو اسٹائل عدالتیں لکھ دیتی ہیں، وہ آئیں بی بی ہاں بی بی رہنا ہے، وہ کہتی میں نہیں رہنا، وہ اس کا 2 لائنیں لکھ کے اس کو وہیں پہ ڈسلوشن کی حد تک اسی پر ڈگری ہو جاتا ہے، اور باقی کا پھر آگے پروسیڈ. اس کو تھوڑا سا استعمال کرنا بڑا ضروری ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی انیکٹمنٹ کے پیچھے بڑی وزڈم ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فیملی میٹرز کو اتنا آسان مت سمجھیے، یہ بڑے سینسٹیو ہیں. فیملی کو توڑنا میں منٹوں لگتے ہیں، لیکن فیملی بنانے میں صدیاں لگتی ہیں. ہم اس کو اتنا لائٹ لیتے ہیں، اور یہ بیان لکھے جی 2 لائن لکھے جی میں، اور شاید اتنے جذباتی اور اتنی جلد بازی میں بہت غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. آپ اگر کبھی کوشش کر کے دیکھیں ایز اے لائر یا ایز اے جج بھی، اگر آپ اللہ کرے آپ میں سے دوستوں کو، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کیسز میں تھوڑی سی کوشش کے ساتھ صلح بھی ہو جاتی ہے، چیزیں سیٹل بھی ہو جاتی ہیں. لہذا اس پروویژن آف لا میں کو سائیکلو اسٹائلی مطلب اس میں نہ چلنے دیں. اس کے اندر آپ اپنی بھی ایفرٹ کریں، کورٹ کو بھی کہیں تھوڑی سی ایفرٹ کریں کہ اگر چیزیں کنسیلیشن کی طرف چلے جائیں تو زیادہ بہتر. نہیں فورسلی تو اس کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. اس کے پیچھے ریشنل اور وزڈم جو ہے نا بیسیکلی سورہ نساء کی نا 35 اور 36 ہے. اس میں یہ ہے کہ ڈسپیوٹ ہو تو آپ حق مقرر کریں. سپریم کورٹ نے کہا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2011 ایسی ہمارے میں پیج میں اس نے انہوں نے کہا، انہوں نے ایک اسی طرح کی پٹیشن آئی اور انہوں نے اس کو ریمانڈ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نا فروٹفل اور ایک مٹیریل قسم کی آپ نے ریکنسلیشن پروسیڈنگ کرنی تھی. سر آپ بات کریں. جی بس تھینک یو سر. اچھا اب یہ سیکشن 10 یہی کہتا ہے کہ دا کورٹ ول میک این ایفرٹ فار ریکنسیلیشن بٹوین دی پارٹیز اینڈ اف اٹ فیلز دین دا کورٹ میں ascertain دی پریسائز پوائنٹس آف کنٹروورسی، یعنی ایشوز جس کو آپ کہتے ہیں. اگر نہیں تو پھر کورٹ جو ہے وہ ایشوز فریم کرے گی، اور ایشو فریم کر کے اٹ ول بی فکس فار ایویڈنس. یہاں پہ ایک چیز جو عام پریکٹس ہو رہی ہے کہ ان اے سوٹ فار ڈسولوشن آف میرج اف ریکنسیلیشن فیلز the family court shall immediately pass a decree for dissolution of marriage, and in the case of dissolution of marriage through khula may direct the wife to surrender up to 50% of her deferred dower or up to 25% of her admitted prompt dower to the husband. ایک سیکنڈ، ڈیفرڈ ڈاور کا 50% وہ کیسے کر سکتی ہے سر؟ ایز ان 50% she will not claim. ڈیفرڈ کا دلوانا چاہیے 50% کے. ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ اس کو تو ملا ہی نہیں. جس جو نہیں ملا اور اس کا جتنے پرسنٹ انہوں نے ڈیفر وہ کر دیا نا سرنڈر، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کا وہ کلیم نہیں کر سکتی، کلیم نہیں کر سکتی. یعنی اگر وہ ٹوٹل اس نے کلیم کرنا تھا تو اس کا پھر اتنے پرسنٹ کلیم کر سکتی. لیکن یہ جو ہے یہ یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ابھی فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو ان اسلامک کر دیا ہے، اور فیڈرل شریعت کورٹ کی وہ ججمنٹ جو ہے وہ اصیل بھی نہیں سپریم کورٹ میں نہیں ہوئی. میں اس کو چیک کرتا رہا ہوں، وہ چیلنج ہی نہیں ہوئی. سو دیٹ ہیز اٹین فائنلٹی میری انفارمیشن کے مطابق لاسٹ ٹائم تک تو. اور میں نے اس کی بیس پہ جسٹس شان گل صاحب سے ایک آرڈر بھی کروایا. فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کیا کہ پورا ہاں وہ کہتے ہیں کہ جتنے بینیفٹس لیے ہیں، خود کنسیپٹ اسلامک یہ ہے کہ عورت نے جتنے بینیفٹس لیے ہیں وہ سارے ریٹرن کرنے ہیں. یہ جو ہے خلا کی صورت میں وہ اب یہاں یہ ہے کہ حق مہر کا اتنے پرسنٹ آپ نے دینا ہے. وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، حق مہر سارے کا سارا ریٹرن کرنا ہوگا. اچھا میری انفارمیشن کے مطابق وہ نہیں ہوئی، اگر ہے آپ کے پاس تو میں نے ویسے اس کو چیک کیا تھا. سر ایسے ہوا کہ وہ فائل ہوئی، وہ سی پی ایل میں فائل ہو گئی تھی، اور آفٹر فائلنگ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی سی پی چلی گئی ہے تو ہاں وہ آٹومیٹکلی سسپینڈیڈ ہوتی ہے. اچھا شاید ہوئی ہوگی، مطلب میرے نالج میں نہیں تھا کہ فائل ہوئی. اینی ہاؤ یہ سپریم کورٹ سے پتہ چلے گا ان کی ویب سائٹ سے. سپریم کورٹ سے آپ آفس کو کال کر کے کہیں کہ یہ والی ججمنٹ ہے فلاں فلاں کیس کے اندر. یہ میں اس ججمنٹ کا لنک دے رہا ہوں آپ کو، یہاں پہ ہے یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے نا،
یہ شریعت پٹیشن نمبر 41 آف 2016. تو یہ نیچے اس کا لنک بھی ہے, اس کو اس میں پارٹی نیم بھی ہوگا, وہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی, تو اس میں سپریم کورٹ سے چیک کیا جا سکتا ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میں نے بھی پڑھی ہے یہ, اس میں یہ نہیں کہ پورا واپس کرے گا, انہیں کوئی قاعدہ نہیں لگایا جا سکتا. کچھ کیسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ پورا واپس کرو, کچھ کیسز ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ بھی واپس نہیں کرنا. جی ڈیفینیٹلی, بیسیکلی انہوں نے یہ جو پرسنٹیج تھی نا, اس کو نل اینڈ وائڈ کیا ہے کہ یہ اتنے پرسنٹ اتنے پرسنٹ ہوتا ہے, یہ غلط ان اسلامک. اگر تشدد کرتا ہے پیسے بھی پھر واپس دے بیچ میں سے باہر نکلنے کے لیے, وہ تو ناٹ ایکسیپٹیبل. مارتا ہے تو ہسپتال پہنچا دیا ہے اور وہ خلا بھی نہیں لے سکتی, اس سے خلا لے گی تو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ جتنے لاکھ. اچھا نہیں, میں یہاں پہ تھوڑا سا وہ شاید آگے آنا تھا, لیکن میں یہاں ایک چیز واضح کرتا ہوں آپ سب کے لیے. یہ جو سپریشن آف میرج ہے نا, اس کے دو, میں نے آپ کو شروع بتایا, دو روٹس ہیں. ایک روٹ ہے خلا جو اسلامک کنسیپٹ ہے, اور ایک ہے ڈسولوشن آف میرج, ڈسولوشن آف میرج ایکٹ کے تحت. وہ خلا نہیں ہے, اور جو مطلب پری پارٹیشن یہی تھا, مطلب انڈیا میں آج بھی وہی ہے, وہ خلا نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ اس کے اندر آپ کرویلٹی یا اور بہت ساری گراؤنڈز دی ہوئی ہیں, ہاں ان گراؤنڈز کے اوپر اگر آپ کلیم کرتے ہیں تو پھر یہ وہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بینیفٹ ریٹرن کرنے کا, کیونکہ آپ کھلا کلیم نہیں کر رہے. یو آر کلیمنگ, دا وومن از کلیمنگ separation of life, separation of marriage on the basis of cruelty, on the basis of not providing maintenance allowance etc etc. تو وہ اس کی grounds different ہیں. اچھا, اب یہ ہے mode of evidence. The family court may permit the evidence of any witness to be given by means of an affidavit. If the court permits, deems fit, it may call such witness for the purpose of examination in accordance with Section 3 and after the close of evidence both. اب ایویڈنس کے بعد آگے جی پوسٹ ٹرائل ریکنسیلیشن. 2 سٹیجز ہیں ریکنسیلیشن کی, کورٹ نے کرنی ہے, 2 سٹیجز دی گئی ہیں. اس سے آپ سمجھ لیں کہ لیجسلیشن کی انٹینشن کیا ہے. کسی لاء کے اندر پہلی تو بات یہ کہ ہے نہیں, اور اگر ہیں تو شاید ایک آدھی ہوگی. یہاں 2 پہلے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے پری ٹرائل ریکنسیلیشن, پھر پوسٹ ٹرائل. پوسٹ ٹرائل ہے ایویڈنس کمپلیٹ ہونے کے بعد اور فیصلے سے پہلے. پری ٹرائل ہے دعویٰ اور جواب دعویٰ کے بعد ایشو فریم ہونے سے پہلے, وہ پری ٹرائل ہے. اور یہاں فیصلے سے پہلے جو ہے وہ پوسٹ ٹرائل. ویری شارٹ کوسچن, ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ پری ٹرائل نہیں ہوتی تو امیڈیٹلی کھلا ہو جائے گی. اونلی ان کیس آف ڈسولوشن آف میرج. باقی کلیمز جو ہے ان کی حد تک تو آگے چلنا ہے نا, اس کے پھر پوسٹ ٹرائل تو بھی نہیں ہوگا, اس کے لیے تو وہ تو ختم ہو گیا نا, خلا کی حد تک تو ڈگری ہو گیا, لیکن باقی کلیمز کا تو پروسیجر ہے. اچھا جی جی ٹھیک. اب آ جاتے ہیں جی اپیل, جو ڈگری کے خلاف اپیل ہے. یہ جو ہے فیملی کورٹ, یہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے, اور اس کی لمیٹیشن جو ہے وہ 30 days ہے. اچھا, یہ جو اپیل ہے, یہاں میں صرف ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ دس اپیل از اگینسٹ دی فائنل ڈگری اور فائنل ججمنٹ. انٹرم آرڈر کے خلاف اپیل نہیں ہے. یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, سیکشن 12-14 پڑھ لیجئے. نو اپیل شیل لائی فرام اے ڈگری پاس بائی فیملی کورٹ فار ڈسولوشن آف میرج. ڈسولوشن آف میرج یا خلا کو تو ویسے ہی اپیل نہیں دائر ہو سکتی. سملرلی نیچے جو حق مہر ہے وہ ڈاور ناٹ ایکسیڈنگ ₹100,000, 1 لاکھ سے زیادہ کی ڈگری ہے حق مہر کی, تو پھر اپیل ہو سکتی ہے. اگر 90,000 روپے ڈگری کیا ہے کورٹ نے, اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پروسیجر کو شارٹ کرنے کے لیے, اسی طرح انہوں نے مینٹیننس کا جو ہے یہ بھی فکس کر دیا کہ اگر 5,000 روپیہ سے اوپر مینٹیننس فکس کی ہے کورٹ نے تو اپیل ہو سکتی ہے. اگر 4,500 روپیہ ہے تو اپیل نہیں ہو سکتی. اب اس کو کچھ ہمارے دوست اس کو ایسے انٹرپریٹ کر رہے تھے کہ جی یہ مطلب 3 بچے ہیں تو تینوں کا 1500 ملا 2,000 ملا کے 6,000 بن گیا, تو اس لیے اپیلیبل آرڈر ہے. اس پہ بھی کورٹ نے واضح کر دیا کہ یہ انڈیویجول کے لیے ہے, پر پرسن. یہ نہیں ہے کہ آپ کلیکٹیولی 5,000 نہیں, پر پرسن ہے. سو اگر کورٹ نے 5,000 سے کم فکس کیا ہے تو پھر اپیل نہیں ہو سکتی. 5,000 سے اوپر ہے تو ہو سکتی. اب ایک ایسا کیس بھی ہو سکتا ہے جس میں بچوں کی ایجز دیکھتے ہوئے کورٹ فکس کرتی ہے کچھ بچوں کی 5,000 سے زیادہ ہے اور کچھ کی 5 سے کم ہے, تو اس میں بھی پھر پارشلی آپ اپیل کر سکیں گے. صرف اس کلیم کی حد تک, اس کو آپ ڈگری کی حد تک کر سکیں گے جو جہاں اماؤنٹ 5,000 سے زیادہ ہے. جہاں 5,000 سے کم ہوگی وہ اس کی اپیل نہیں ہو سکتی. چاہے کھلا ایکس پارٹی بھی لی جائے, ایکس پارٹی پھر بھی اس کی اپیل نہیں. ہاں اس کی تو ہے ہی نہیں نا, اس کی تو انہوں نے مکمل ہی بین کر دی. اس کی وجہ سمپل سی, کس کی وجہ یار 5,000 روپے اماؤنٹ ہے, اور کیا ہے. 5,000 سے زیادہ اپیلوں پہ خرچ آیا تھا, اس لیے وہ کورٹ نے کہا کہ اتنی مائنر اماؤنٹ ہے کہ اس کے لیے کیا اپیل
یہ تو ہر شخص غریب سے غریب بھی 2-3 ہزار تو افورڈ کر ہی سکتا ہے، جس نے اپنے بچے کو مار تو نہیں دینا نا. جس نے بچے کا مہینے کا خرچہ غریب سے غریب آدمی نے کرنا تو وہ 5,000 سے تو کم اوپر ہی ہوگا. اچھا اب میڈم عائشہ نے کہہ دیا کہ شاید ریٹ بھی سپریم کورٹ کے اندر جی میں نے وہی بتایا نا کہ وہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جی اسی نالوجی کے تحت وہ کہتے ہیں کہ چونکہ لاء نے بار کیا ہے اپیل اور ریویژن تو اس لیے ریٹ میں بھی آپ نہیں آ سکتے. وہ یہ پروویژن ہے، یہ کارڈ دیکھ لیجیے سیکشن 14 سب سیکشن 3 کہتا ہے کہ نو اپیل اور ریویژن لائز اگینسٹ این انٹرم آرڈر پاس بائی فیملی کورٹ. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ڈفرینٹ کورٹ کے ڈفرینٹ ویو ہیں. میرے کیس کے اندر میں لڑکے کی طرف سے تھا، میں ریٹ میں آیا مینٹیننس انٹرم مینٹیننس کے خلاف، تو میری جج صاحب نے خارج کر دی، اور جو لڑکی کی طرف سے آیا اسی کیس میں اس کی انہوں نے ایڈمٹ کر کے تو فکس کر دی ہیئرنگ کے لیے. سو دونوں کورٹس کے ڈفرینٹ ہاں جی. لیکن الٹیمیٹلی وہ بات وہی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے بھی جیسے عائشہ ملک صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ لائی نہیں کرتی. اب یہ گراؤنڈس فار ڈسولوشن آف میرج ہیں جو پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس میں یہی آ جاتا ہے کہ یہ دا ہسبینڈ ٹریٹس ود کروئلٹی ڈسپوزیس دی پراپرٹی، اور یہ وہ ساری گراؤنڈ دیکھ لیجیے گا آپ. اب ہے اپلیکیبلٹی آف سی پی سی اینڈ قانون شہادت آرڈر. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چونکہ اس کو سارے پروسیجر کو سمپلیفائی کرنا مقصود تھا اور فیملی کورٹس کے آسان اور سادہ بنانا تھا، اس لیے اس پروویژن کے تحت سیکشن 17 کے تحت انہوں نے تمام جو ہے قدغنیں یا لمیٹیشنز کہہ لیں کہ سی پی سی کی، اس سے آزاد کر دیا فیملی کورٹ کو. انہوں نے کہا کہ سی پی سی اپلائی نہیں کرے گی، نہ قانون شہادت اپلائی کرے گا، اسی لیے موڈ آف ایویڈنس میں کوئی اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. عدالت میں گواہوں کے بیان لکھے جیسے بھی اور اس کو خود ہی وہ اس کا سرٹین کرتے ہوئے فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن اس کے اندر 2 چیزوں کی ایکسیپشن ہے، وہ ہے 10 اور 11 یعنی ریس جوڈیکاٹا جس کو آپ کہتے ہیں. یہ ضروری تھا کیونکہ اگر سارا کا سارا سی پی سی ایکسکلوڈ کر دیتے تو پھر ایک دعوے کے بعد پھر دوبارہ دعویٰ آ سکتا تھا، پھر دوبارہ، اس لیے ریس جوڈیکاٹا وہی رہے گا، وہ دوبارہ دعویٰ نہیں ہو سکتا ایک دفعہ فیصلہ شدہ جو ہے، تو باقی جو ہے اس کے لیے سی پی سی ایکسکلوڈ ہوگا. سر وہ آپریشن سسپینڈ کروانے میں لکھ لے کہ ہم 12 لوگ کی ایکسپیکٹیشن دیتے ہیں فیملی میں، تو ایکس پارٹی ہوئی ہے اس کو آپریشن سسپینڈ کر دیں، تو وہ تو 12 لوگ ہی دیتے ہیں، تو وہاں نہیں کہتے کہ سی پی سی تو اپلائی نہیں ہوتی. نہیں 12-2 اگر آپ سی پی سی کی تحت دیں گے تو دیٹ از ناٹ اپلیکیبل. اس میں ہم کہتے ہیں ایکس پارٹی آپ سنے بغیر آپ نے فیصلہ دیا تو اس کو سیٹسفائی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ سیٹنگ سائڈ ایکس پارٹی پروسیڈنگ کی پروویژن لاء کے اندر آلریڈی موجود ہیں. یہ ہم دوستوں نے بنا لیا کہ ہم خام 12-2 میں چلے جاتے ہیں. 12-2 وہاں اپلیکیبل ہی نہیں ہے، وہ غلط ہے. وہ لوگ کرتے ہیں لیکن وہ غلط ہے. 12-2 از ناٹ اپلیکیبل. یہاں اس کے اندر جو میکانزم دیا ہوا ہے ہم اس کو بائی پاس کر کے ہم 12-2 میں چلے جاتے ہیں. آپ اس کو شاید یہ لکھ لیں کہ انڈر انہیرنٹ پاور، جس کے اندر اس کو یہ کہ آف دس کورٹ آپ کر سکتے ہیں، بیکاز ایز آپ کے سامنے بھی انہوں نے مینشن کیا ہے کہ the court has the power to come up with its own procedure. اس کی آپ اپلیکیشن تو دے سکتے ہیں بٹ ڈونٹ یوز دا سی پی سی کی انالوجی، وہی چیز مانگ. اب یہ دیکھیے یہ ججمنٹ ہے 2011 ایس سی ایم آر 1361، شاید آپ اس کے ذکر کر رہے تھے. اب اس کے اندر انہوں نے یہی لکھا کہ فیملی کورٹ کوڈ اڈاپٹ اینی پروسیجر وچ بینگ نائدر انلیگل ناٹ ایکسپریسلی بارڈ بائی فیملی کوڈ ایکٹ نار اوفینڈس اینی رائٹ آف دی پارٹیز. سو اینی پروسیجر فیملی کورٹ اڈاپٹ کر سکتی ہے، صرف وہ ایک یہ کہ انلیگل نہ ہو، تو باقی وہ کہتے ہیں کہ فار دی سیک آف جسٹس آپ کچھ بھی کر سکتے. سو آگے یہ کرمنل جورسڈکشن ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو اوفینسز جیسے ڈومیسٹک وائلنس یا اس طرح سے ریلیٹڈ ہیں ان کی جورسڈکشن بھی فیملی کورٹس کی ہی جورسڈکشن میں آتے ہیں. اچھا اب اور اس میں تھوڑا سا ہاں اس میں صرف وہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے بلکہ اس کے اندر 2-3 چیزیں اور امپورٹنٹ ہیں. جیسے یہ چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، نابالغ کی شادی بچے کی، یہ بھی اوفینس ہیں. وہ آپ دیکھیے ان قوانین کے اندر سزائیں بھی دی ہوئی ہیں. تو ان کو ٹرائی کون کرے گا؟ وہ فیملی کورٹ ہے، رائٹ. اب اس کے اندر کمپلینٹ ہے تو ہو میں فائل اے کمپلینٹ. این اوفینس جو ہے اس کی اگر کمپلینٹ فائل کرنی ہے تو یونین کونسل فائل کر سکتی ہے، آربیٹریشن کونسل فائل کر سکتی ہے اور ایگریڈ پارٹی فائل کر سکتی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یہ اختیار یونین کونسل کو بھی دیا گیا ہے. یہ کیوں دیا گیا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں جو نابالغ بچوں کی شادیاں ہیں وہ پیرنٹس خود کروا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ان کی کنسینٹ شامل ہوتی ہے، اس لیے یہ اختیار یہاں یونین کونسل کو بھی دے دیا گیا کہ ان کے نالج میں آتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے وہ از خود دے کین فائل اے کمپلینٹ. وہ اگر جیسے مجھے پتہ لگا ہے کہ نابالغ یونین کونسل کو بتایا ہاں وہ بھی بلی برا کے لیے وہ بھی نہیں کر رہے، تو پھر کیسے بلی برا کے ان کو بھی وہ نہیں کر رہے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ گزارش آپ یو کین میک این اپلیکیشن ٹو دیم، اس کے لیے تو پھر آپ کے پاس ریمیڈیز ہے، پھر آپ اس کو چیلنج کیجیے کہ وہ اپنا رول پرفارم نہیں کر رہے. لیکن یہاں قانون نے جو اختیار دیا ہے وہ 3 ہی کیٹیگریز ہیں، یونین کونسل ہے، آربیٹریشن کونسل ہے اور اگریوڈ پارٹی ہے جو کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو میک این اپلیکیشن ٹو دی یونین کونسل، یو پرفارم یور ڈیوٹی. اب آگے وہ آگے اس پہ عمل نہیں کر رہے تو اس کے لیے تو آپ پھر آگے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. نہیں اگریڈ پارٹی صرف مائنر نہیں ہو سکتی، اگریڈ پارٹی اور بھی ہو سکتے ہیں. مائنر کو تو شاید اتنا ہو پتہ ہی نہیں. مائنر کے بہاف پہ اس کا کوئی گارڈین بھی تو کر سکتا ہے. پیرنٹس میں ضروری نہیں ہے کہ پیرنٹ ہی کرے، کوئی اس کا بھائی ہے، بڑی بہن ہے. یہ سندھ میں بہت اچھے کیسز ہوتے ہیں. مثلا یہ کیس کے اندر ایک بچی نے خود جا کے کمپلینٹ کی کہ میرے ماں باپ نے پیسے لے لیے ہیں، وہ میری چھوٹی بہن کا نکاح کر رہے ہیں. ہاں، اب وہاں یہ سوال آ سکتا تھا کہ ہو آر یو، نہ تو آپ وہ ہیں جس کی شادی ہو رہی ہے، نہ وہ ہیں جو کروانے جا رہے ہیں. تو اس میں وہ یہی کہ اسی کے تحت اس نے کہا جی میں اگریوڈ ہوں کیونکہ میری بہن کی شادی ہونے جا رہی ہے، وہ میں اس کی بلڈ ریلیشن ہے. سو چیز اس میں اب دیکھیں نا، میں آپ کو فیصلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن گزارش یہ ہے کہ دا انٹینشن آف دی لا از ٹو پریونٹ اینڈ ٹو سیکیور دی مائنرز، اور اس کے لیے یہ سارا ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں ٹرانسفر آف کیسز کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیملی کیسز میں اکثر یہ پرابلم آتی ہے کہ فرام ون اسٹیشن ٹو ادر اسٹیشن، اور ان سم کیسز فرام ون پروونس ٹو ادر پروونس ٹرانسفر کیا تھا. سمپل اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر تو ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کا اختیار ڈسٹرکٹ جج صاحب کو حاصل ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈسٹرکٹ کورٹ کو. اگر ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جائے گا کیس تو اس کا اختیار ہائی کورٹ کا ہے سیکشن 25A کے تحت. اور اگر ایک پروونس سے دوسرے پروونس جانا ہے کیس یا ٹرانسفر ہونا ہے تو پھر اس کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے، سیکشن 25A آف دی فیملی کورٹس ہے. بھجن میں نے بتایا سپریم کورٹ کرے گی، یہ تو بتا رہا ہوں آپ کو. ایک خاوند جو ہے اس نے کیس فائل کیا ہے پنجاب میں اور بیوی نے کیا ہے KPK میں، تو وہ چاہتے ہیں دونوں کیس اکٹھے ہو جائیں تو وہ سپریم کورٹ درخواست دیں گے سیکشن 25A فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت. اب ہے ایگزیکیوشن آف ڈکری پاسڈ بائی دی فیملی کورٹ. لمیٹیشن فار ایگزیکیوشن ڈکری پاسڈ بائی فیملی کورٹ از 3 years انڈر آرٹیکل 181 آف لمیٹیشن. اب اس کے اوپر بھی ویسے ابھی تک بڑی ڈسپیوٹ چل رہا ہے کہ جی جو فیملی کورٹ کی پروسیجر ہے اور پروسیڈنگز ہیں ان کے اوپر CPC اپلائی نہیں کرتی. دعویٰ ڈگری ہو گیا، اب ایگزیکیوشن آ گئی، کیا ایگزیکیوشن کے اندر CPC اپلائی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اس پہ بھی تھوڑی ججمنٹس دونوں طرف موجود ہیں. بہرحال یہ ججمنٹ 2001 سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اگر جو ہے ایگزیکیوشن کے لیے لمیٹیشن جو ہے وہ 3 years ہے. مثال کے طور پر دعویٰ سمان جہیز ڈگری ہو گیا اور وہ ڈگری لے کے بیٹھی رہے خاتون، اس کی ایگزیکیوشن میں ہی نہیں جاتی اور وہ 6 سال بعد اس ایگزیکیوشن میں جاتی ہے، دین دا کوشچن ول ارائز کہ آپ 6 سال بعد ایگزیکیوشن کے لیے آئے ہیں. شاید اس کی انٹینشن یہ ہوگی کہ وقت کے ساتھ ساتھ قیمتیں بڑھتی جائیں گی تو اس کو اوور برڈن کرنا ہے، تو لہٰذا اس کو قیمتیں بڑھنے دو تب میں ایگزیکیوشن میں چلی جاؤں. تو یہاں اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی لمٹ 3 years ہے کہ 3 years کے اندر اندر آپ ایگزیکیوشن فائل کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے، اس کا بریف سا جو ہے وہ صرف میں دے رہا تھا. چلیں اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. یہ اپیل اس کے ہیں، میں ایک دو صرف چیزیں جو ہے نا وہ یہ پولیگیمی جو ہے نا مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت آتا ہے. یہ اوفینس بھی ہے اور اس میں اکثر یہ جو ہے نا وہ یہ سمجھا جاتا ہے، یہ غلط العام جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر دوسری شادی نہیں کی جا سکتی، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ قانون جو ہے نا یہ اختیار یونین کونسل کا ہے. یونین کونسل سے کنسنٹ لینی ہے، عورت سے نہیں لینی. اور وہ یہ سیکشن 6 اگر آپ پڑھ لیجئے مسلم فیملی لا آرڈیننس، اس کے اندر یہ دیا ہوا ہے. سملرلی یہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، اس کو ضرور پڑھیے کیونکہ اس کے اندر جو چائلڈ کی ایج ہے وہ انڈر 18 ہے اور اس کے اندر یہ سارا دیا گیا کہ اس سے شادی، اس کے اندر پنشمنٹس کون کس کو پنشمنٹ کی جا سکتی ہے. یہ آپ دیکھیں سیکشن 4 اور 5. ایک وہ ہے جو شادی کروا رہا ہے، ایک جو شادی کر رہا ہے، اور ایک وہ جو شادی کروا رہا ہے. مثلا شادی کر رہا ہے سے مراد یہ ہے کہ بچی مائنر ہے لیکن جو دولہا ہے وہ میجر ہے، تو اس کو بھی سزا ہو سکتی ہے. جس کو یہ پتہ ہے کہ جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں وہ مائنر ہے. ہاں،
اور سملرلی جو کروانے والے ہیں وہ اس کے پیرنٹس ہیں یا رشتہ دار ہیں یا واٹ ایور، تو دیٹ از مولوی بھی اس میں شامل ہوگا. ہاں اس کے اندر ورڈنگ ہے ویسے، ہاں اس کے اندر وہ اچھا. اور اس لا کے تحت سیکشن 12 کے تحت ایسی شادی کو رکوانے کے لیے اسٹے بھی لیا جا سکتا ہے. سیکشن 12 جو ہے یہ انجنکشن سے ریلیٹڈ ہے کہ ایسی شادی اگر ہونے جا رہی ہے تو آپ اسٹے لے کے آ سکتے ہیں. سر کون جائے گا؟ جو مرضی چلائے. یہ دیکھیں نا اس کی بیٹنگ پڑھ لیتے ہیں. دا کورٹ میں اف سیٹسفائڈ فرام انفارمیشن لیڈ بفور اٹ. اب اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے کہ اگریڈ پارٹی ہے فلان ہے فلان. انفارمیشن لیڈ بفور اٹ کورٹ ول ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اب یہ پنشمنٹس ہیں اس کی چھوڑ دیتے ہیں. سم امپورٹنٹ ججمنٹس ہیں. یہ ججمنٹس رول نوٹ کر لیجئے. یہ جسٹس جواد حسن صاحب کی ہے ججمنٹ، اور اس کے اندر یہ جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ کیا یارڈ سٹکس ہیں جن پہ عدالت جو ہے وہ کوانٹم آف مینٹیننس الاؤنس فکس کرتی ہے. یہ اس ججمنٹ کے اندر بہت ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے کہ لائف سٹائل اور وہ ساری چیزیں. یہ نکاح نامہ آپ کو ضرور دکھانا چاہوں گا. اس کے اگر آپ دیکھیں کالم نمبر 13 جو ہے یہ کچھ حق مہر کا کالم ہے اوپر، اور پھر نیچے یہ کنڈیشنز کا ہے 16. اب یہاں پہ آگے ڈسپیوٹ پیدا ہو رہے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کیا یہ حق مہر کا حصہ سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا. اب جو شیڈول میں آ گیا کہ اینی ڈسپیوٹ ارائزنگ آؤٹ آف دا نکاح نامہ، لہذا اس نکاح نامے کے اندر جو کنڈیشن جو بات بھی لکھی ہوئی ہے چاہے وہ حق مہر میں ہے یا نہیں ہے وہ کلیم کی جا سکتی ہے، اور اس کا اختیار فیملی کورٹس کو ہے. سر ویسے کس میں شامل ہوگا؟ لیٹس سپوز ایک کھلا کے کیس میں عورت نے کچھ نہ کچھ واپس اگر کرنا ہے تو یہ والی پراپرٹی میں شامل ہوگا؟ وہ تو حق مہر ہے، وہ تو کلیئر ہے ڈاور. لیکن یہ جو ہے یہ ادروائز کلیم ہے. پہلے یہ تھا کہ اس کو سول کورٹ جانا چاہیے. مثلا ایک گھر ہے لکھ دیا اس نے کہ میں گھر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں اس کے کلیم کے لیے وہ سول کورٹ جائے. لیکن اب یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں سول کورٹ نہیں، فیملی کورٹ میں ہی ہوگا، کیونکہ وہ ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے اینڈ دا ڈسپیوٹ از ارائزنگ آؤٹ آف نکاح نامہ. گفٹ میں آئے گا یا ڈوگر میں آئے گا یہ جو 16 نمبر؟ ہاں اب اس کے اندر بھی کچھ جو ہے نا کورٹس نے اس کو یہ ڈیفائن کیا کہ یہ حق مہر تو نہیں ہے، یہ گفٹ ہے، کیونکہ حق مہر کا اسپیسیفک کالم علیحدہ سے ہے. وہ حق مہر اپنی جگہ پہ، یہ کنڈیشن جو ہیں یہ پرسنل بلانگنگز یا گفٹس یا اس طرح کی چیزوں میں آتی ہیں، لیکن ان کا اختیار بہرحال فیملی کورٹس کا ہی ہے. یہ کنڈیشنل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب یا گفٹ ہوگا یا مہر ہوگا، یا کنڈیشنل کس چیز سے کسی ٹرم سے کنڈیشن ہے کہ تب آپ کو یہ کوئی کنڈیشن نہیں. مثال کے طور پر مرد کہتا ہے کہ اگر میں طلاق دوں گا تو میں اتنے ایکڑ زمین آپ کو دوں گا، یا میں اگر 2 سال بعد میں آپ کے نام یہ پراپرٹی کر دوں گا، اس طرح کی کنڈیشن. اب آپ ایک منٹ ٹھہریے، یہ سوال بعد میں کر لیتے ہیں. میں صرف 1-2 جو سلائڈز رہ گئی ہے نا جی، بس ٹھیک ہے. اب آپ پوچھ لیجیے. علیحدگی کی صورت میں یا علیحدگی کو مینشن نہ کیا جائے بطور ویسے کہ آپ غلط ورڈ یوز نہیں کرتے، تب وہ اس کنڈیشن سے کہ کچھ جگہ اکٹھی مشترکہ ہے ساتھ رہنے تک کے لیے، تو وہ چیز اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. ساتھ رہنے کے علاوہ بصورت دیگر یہ چیز اس میں لڑکی کا شیئر نہیں ہوگا کوئی بھی. پہلے آپ سوال سمجھائیں. یہ سوال آف کیمرہ کر لیتے ہیں. میں نے ذرا اکثر یہ ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے. آپ علیحدہ کویشچنس بھی پلیز سارے کے سارے کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ڈیورنگ دا لیکچر ہمارے 2 ممبران بار کاؤنسل اور ہمارے سابقہ پچھلی دفعہ کے جو چیف منسٹر تھے وکیلوں کے پنجاب کے لیے بشارت اللہ خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کی طرف سے بھی اور ہمارے لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، ان کی طرف سے بھی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایشو بیسکلی یہ تھا کہ دونوں ممبران آپ کے سامنے لا کے یہ بھی انہوں نے جوائن بھی اس لیے کیا کہ دے آر کنسرنڈ اباؤٹ لا ایز ویل. قانون کے بارے میں ان کا انسٹنکٹس میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں کہ وہ تڑپ اٹھتے ہیں کہ یہ والی چیز میں نے یہ اس طرح نہیں اس طریقے سے. دس از دا انسٹنکٹ یو نیڈ ٹو ڈیولپ اپنے ذہن کے اندر. جو چیزیں پڑھا رہے ہیں وہ تو ہم نے پوری نہیں پڑھائی، سلائڈز ہم نے آپ کو دی ہوئی ہیں، ساری کی ساری کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو اس میں حصہ ہے بچوں کی کسٹڈی وغیرہ کا، وہ تو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا. بٹ بات یہ ہے یہ ابتدا ہے، آپ کو ہم نے صحیح ڈائریکشن کے اندر بیچ میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہوا ہے. سو اس کے لیے اور آپ نو ڈاؤٹ سارے اگری کریں گے کہ ہم نے صحیح بندے کو بلوا کے یہاں پہ آپ کو اس ڈائریکشن کے اندر کیا. جو پہلے ہم بار بار کہتے ہیں بار پالیٹکس کے اندر ہمارے بھائی وی پی رہے، ہمارے بھائی
बेंच पे भी रहे, और बट प्रोफेशनलिज्म इज द मेन क्राइटेरिया जिसके ऊपर आप किसी वकील की वर्थ जज करते हैं, और जो वकील सारों को बीच में सिखाता है और खासतौर पर यंगस्टर्स को करता है उसको हम सलूट करते हैं। तो सोहेल शफीक साहब आपकी मोहब्बत, आपका शुक्रिया सर। तमाम दोस्तों का प्लीज मेम्बरान के साथ ही अगर एक तस्वीर हो जाए प्लीज यहाँ पे साइन सर। मैं ये जरा बंद करूँ, आप सर इस तरफ सामने आ जाइए प्लीज।